बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रोज़ाना रमज़ान में शाम 4 से 6 बजे तक और इंशाअल्लाह ईद पर और ईद के बाद भी ये सफ़र जारी रहेगा। तो ज़रा कुछ कहते हैं ना, थोड़ा काम करके थोड़ा वेदर जो चेंज हो रहा है, कराची में दोपहर में गर्मी होती है, शाम में ज़रा सर्दी तो नहीं कहेंगे, ज़रा ठंडी सी होती है। तो मौसम बड़े 24 घंटे में यहाँ तब्दील हो जाता है, तो इस वजह से हमारी भी तबीयत थोड़ी सी ना अप डाउन होती रहती है। शुरू के प्रोग्राम से मैंने कहा था कि कराची का मौसम जो है ना वो थोड़ा बेवफा लगता है मुझे, तो आपने कहा था कि जितनी बेवफा नहीं होता, आप कराची के मौसम को बेवफा ना कहें। अब आप बताएं, है बेवफा कि नहीं है? 24 घंटे में बेवफा हो रहा है। हाँ, पता भी नहीं चलता। लेकिन एटलीस्ट ये कंसिस्टेंसी तो है ना कि बस ऐसे ही चल रहा है। चले, हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहेगा फिर बेहतरीन है। अगर दिन के टाइम हल्की हल्की तपिश होती है और रात के टाइम जो है वो हल्की हल्की ठंड होती है, लेकिन फिर उसके बाद दिन अगेन मसला ये है कि फिर तबीयतें खराब होती है ना। अब सोचें, अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान आएंगे तो वो और थोड़ा पहले शुरू हो जाएंगे। मार्च, इस दफा मार्च से शुरू हुए, तो जो सर्दी हम बाकी मुल्क में देख रहे हैं, जो अच्छा ठंडा ठार मौसम है, फिर सोचे तब क्या मौसम होगा। चले जी, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और खबर अफसोसनाक है जिससे हम आगाज कर रहे हैं। और पसनी और माड़ा के दरमियान कलमत के मकाम पर दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, 6 अफराद को कत्ल कर दिया। जहां बाक अफराद गवादर से कराची आ रहे थे और मुल्क दुश्मनों ने गाड़ियां रोकी और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और 6 मुसाफिरों को कत्ल करके 3 को यरगमाल बना लिया। अब हमलावरों ने कलमत में ही 2 बाउजर गाड़ियों को भी आग लगा दी। वाक़े के बाद गवादर कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर बसों के रात के सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सूरत हाल बनी है और ये वहां से अपडेट्स आ रही हैं कि ये वाकया वहां पर आया। जो 3 वहां पर यरगमाली हैं, उस हवाले से क्या अपडेट्स होंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कलमत में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि मुसाफिरों को बस से उतारकर शिनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना बुज़दिलाना कार्रवाई है। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना वहशियाना फेल, दरिंदगी और नाकाबिले माफी जुर्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को ऐसी कार्रवाइयों से कमजोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मजीद ये भी कहा कि हम जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की रिवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। सियासी मकासद के लिए धरनों की कॉल देने वाले सफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर खामोशी रखने वाले किसकी हिमायत कर रहे हैं? तो ये वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कंडेम किया है इस पूरी वाक़े को और उन्होंने कहा है कि जो खामोश हैं वो किसकी हिमायत कर रहे हैं। हाँ। साथ ही जरा हम बता दें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। बिलावल कहते हैं कि दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। जहां बाक अफराद के लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं और जो जख्मी हैं उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्द अमन व खुशहाली की दुश्मन है। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलूचिस्तान आगे बढ़े। तो ये सूरत हाल है और बलूचिस्तान वज़ीर आला का भी इस पे हमने मौक़िफ़ देख लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहिद रिंद, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान। शाहिद, बताइएगा जख्मियों के बारे में अब तक क्या मालूम हुआ है, कितने जख्मी हैं और क्या सूरत हाल है? कल जो ग्वादर का वाक़या है उसकी बात कर रही हैं? जी, गवादर वाले वाक़े। जी देखिए, ग्वादर वाले वाक़े में 7 के करीब लोगों को बस से शनाख्त करके उतारा गया था, जिनमें से 6 को कत्ल किया गया, जबकि एक शख्स वहां से फरार होने में या भागने में खुशकिस्मती से कामयाब हुआ। एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट दे चुके हैं और ख़ासकर उन अनासर के लिए जो एक नरम गोशा रखते हैं, उन तमाम कुव्वतों के लिए जो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और कुछ ऐसे लोग भी सियासी जमातों के मौजूद हैं बलूचिस्तान में जिनको अभी तक, जिनसे जो या तो खुद कंफ्यूज्ड हैं या इस कंफ्यूजन को मजीद बढ़ाकर जिसको कहते हैं वो इसके बेनिफिशियरी होना चाहते हैं। तो उनकी जानिब से अभी तक इस पर कोई मजम्मत नहीं आई। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि जो मुसाफिर वहां से भागने में कामयाब हुआ, उसने कोई शिनाख्त किया कि उसने क्या बताया?
دیکھیں جو ڈیٹیلز وہاں سے اس وقت ملی ہیں ان ڈیٹیلز کو اس وقت میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. وہ مسافر کہاں سے کہاں ٹریول کر رہے تھے یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں اور کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا. وہ چونکہ مسافر وہاں سے ہمت دکھا کے بھاگنے میں کامیاب ہوا تو خوش قسمتی سے وہ بچ گیا. اور شاہد یہ بھی بتائیے گا کیونکہ عید کا موقع ہے تو کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی لوگ سفر کرتے ہیں مسافر بڑی تعداد میں, تو کیا دن کے اوقات میں بس سروس رہے گی, کنٹینیو کرے گی؟ صدف دیکھیں ٹرانسپورٹرز کو کافی مرتبہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور جو روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ان کی جانب سے موجودہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی اس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کچھ ایس او پیز اختیار کریں جس کے نتیجے میں ٹائمنگ جو ہے ٹریولنگ کی اس کو کچھ اس قسم کا رکھیں کہ دن کے وقت ٹریول کریں, لیکن جہاں جہاں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے. تو وائلیشن کس قسم کی وائلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ شاید؟ دیکھیں اس وقت کچھ روٹس جہاں پہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا سامنا ہے وہاں پر ہم نے رات میں گاڑیاں نہ چلانے کی ہدایت ٹرانسپورٹرز کو کی ہوئی ہے, لیکن ٹرانسپورٹرز اس پر عمل درآمد اس وقت نہیں کر رہے. لازمی سی بات ہے اگر سمجھانے بجھانے سے چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ٹرانسپورٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اور ویسے صورتحال کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیا آپریشن بھی زیر غور ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے لیے نیشنل ایپیکس کمیٹی کی لیول پہ جو فیصلے ہو چکے ہیں پروونشل گورنمنٹ پوری اسپرٹ کے ساتھ وفاقی حکومت اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اس پر عمل درآمد کرے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شاہد ہمارے ساتھ ہے, ترجمان بلوچستان حکومت, اور ساری صورتحال کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ ہمیں آفیشیل اپڈیٹس مل گئی ہیں. ہم آپ کو یاد ہے اس دن بات کر رہے تھے ریسائکلنگ کی کہ ہم ہاؤ کین وی ریسائکل واٹر, ہاؤ کین وی ریسائکل دوز فاسلز جو کہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کے بڑے فوائد ہیں کیونکہ ہم نے اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے فاسلز کو پریزرو کرنا ہے, ان کو ریسائکل کیسے کیا جائے. اب لاہور میں جب ہم رنگ روڈ پہ سفر کرتے تھے تو ہمیں رنگ روڈ پہ جاتے جاتے لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک ڈمپنگ سائٹ نظر آتی تھی جہاں پر کچرا ہی کچرا تھا اور کچرے کے لیے کوئی ڈمپنگ سائٹ سی بنی ہوئی تھی. وہاں پہ کچرے کا پہاڑ تھا باقاعدہ, دور سے وہ نظر آتا تھا اور اتنا تعفن ہوتا تھا کہ وہاں سے گزرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. اب جی وہ جو کچرے کا ڈھیر تھا اب وہ بن گئی ہے سونے کی کان. وہ کیسے بنی ہے؟ کیونکہ وہاں سے اب اربوں روپے کمائے جائیں گے کیونکہ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک شاندار حکمت عملی بنائی ہے اور لاہور کی محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ کو ایک قیمتی اثاثے میں بدل دیا گیا ہے. اچھا جی, اب ماحولیاتی منصوبے کے تحت یہاں پر کاربن کریڈٹ, بایو گیس اور بجلی پیدا ہوگی. صرف کاربن کریڈٹ کی فروخت سے ہر سال تقریباً 2.5 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے, جبکہ 5 میگا واٹ بجلی بھی فروخت کی جائے گی. ڈمپ سائٹ سے حاصل ہونے والی بایو گیس حکومت پنجاب کو اربوں روپے کا ریونیو بھی فراہم دے گی. منصوبے کے تحت شجرکاری اور سولر پارک بھی قائم کیا جائے گا. تو اب اس ڈمپنگ سائٹ کے اوپر بیسیکلی ایک سولر پارک قائم کیا جائے گا. یہ اب آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر بیسیکلی یہاں پر جو سولر پلیٹس ہیں وہ لگائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شجرکاری بھی کی جائے گی اور باقاعدہ پائپس ڈالے گئے ہیں جہاں سے بایو گیس جو ہے وہ باہر ایمٹ ہوگی. پورا پروسیس جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ نہ صرف لاہور بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے پنجاب کے لیے کافی جو ہے ریولوشنری ثابت ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنی جو انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج ہے اس کو بھی بہتر بنا سکیں. تو بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد لطیف, ترجمان راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ بتائیے گا عابد, سب سے پہلے تو یہ پروجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہمیں لگ رہا ہے جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے. اس کا خیال کیسے آیا اور کتنے فیزز میں یہ کمپلیٹ ہوگا؟ ول اٹ ٹیک ٹائم اور واٹ؟ جی جہاں تک تھینک یو جی جہاں تک اس کے خیال کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہے یہ 2016 میں یہ کلوز ہو گئی تھی اور جو لاہور کا جو لیٹر تھا کوڑا تھا وہ ایک دوسری ڈمپنگ سائٹ لکھو ڈیر وہاں پہ پھینکنا شروع کر دیا تھا. تو 5-6 سال سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ 19 ایئرس تک یہ ایکٹیو رہی اور پھر اس کے بعد 2016 سے لے کے اب تک یہ بالکل ویسے ہی کوڑا کا ڈھیر جو ہے پڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری ایمیشنز ہو رہی تھیں جو کہ گرین ہاؤس گیسز کی تھیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ افیکٹ ہو رہا تھا, انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہا تھا. اور لیچیٹ جو ایک ڈینجرس لیکوڈ ہے جو اسی کوڑے میں سے بنتا ہے اور نیچے زمین میں سیپ کر رہا تھا, اس کی وجہ سے جو شیلو ایکویفر ہے وہ کافی حد تک اس کو نقصان پہنچ رہا تھا اور وہ زیر زمین پانی
بہت دور تک خراب ہو رہا تھا. اور ادھر سے گزرے اگر آپ تو ایک بہت فاؤل اسمیل تھی, ایک ایسی جگہ تھی جو کہ بہت ایک وچ واز آئی سور, جو کہ ایک اسمیل اور ایک کوڑے کا ایک ڈھیر تھا جو کہ بہت اچھا نہیں لگتا تھا. تو یہ اس کا خیال اس طرح آیا کہ جب 2021 میں جب روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایکٹ آیا اور وہ فارملی معرض وجود میں آئی, تو کیونکہ روڈا کی یہ ٹیریٹری کے اندر آ گیا, اور روڈا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی اٹ از انوائرمنٹ اینڈ ایکولوجی بیسڈ ہے, کیونکہ وہ ریور کے اوپر ایک پورے کا پورا کانسیپٹ ہے اور ریور کو ریوائیو کرنا ہے. تو اس لیے پھر پہلا یہ خیال آیا کہ یہ اگر روڈا کے اندر ایک اتنا بڑا کوڑے کا ڈھیر ہو جس کے اندر 13 ملین ٹن کوڑا پڑا ہے, اور اگر اس کو آپ جو ہے وہ چینج نہ کر سکیں تو ظاہر ہے پھر وہ روڈا کے جو پرنسپلز ہیں وہ اس طرح سے اس کے ساتھ الائن نہیں کر رہا تھا. تو روڈا نے LWMC سے اس کے بارے میں بات کی, اور پھر تو یہ بتائیے گا عابد لطیف صاحب, اب اس جو پروجیکٹ ہے اس سے کاربن کریڈٹ کے علاوہ اور اچھا ٹھیک ہے چلیں ہم ان سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا. اب بیسکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سین کیا ہے. اب یہاں پر یہ جو ڈمپنگ سائٹ تھی یہاں پر کوڑے کا پہاڑ تھا, اس کوڑے کے پہاڑ کو شیٹس کے ساتھ لاک کیا گیا, ایک اسپیسیفک قسم کی شیٹس ہوتی ہے, مٹیریل ہوتا ہے. اب یہ کیا کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب بارش ہوتی تھی نا, بارش کا پانی اس کوڑے کے ساتھ ملتا تھا, اس سے دو چیزیں ہوتی تھیں, ایک تو اس سے گرین ہاؤس گیسز ایمٹ ہوتی تھیں, وہ ہو جاتی تھی آپ کی فضا کے اندر, دوسرا یہ ہوتا تھا گندا پانی زیر زمین آپ کے پانی کو کرتا تھا, اور وہ زمین کو بھی خراب کر رہا تھا. چلیں عابد صاحب ہمارے ساتھ آگے ان سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ کاربن کریڈٹ بایو گیس سمیت اس منصوبے سے اور کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق کتنی آمدن متوقع ہے اس منصوبے سے؟ جی کاربن کریڈٹ جو ہے یہ ایک جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ کلائمیٹ میں ایک اٹس اے نیو کانسیپٹ, اور اس کانسیپٹ کے تحت اب اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں اس وقت ایک تو بلین ہے, گولڈ کا سسٹم ہے, اور فیٹ ہے جو ہماری کرنسی ہے. اب کلائمیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انڈر UNFCCC اور یونائٹڈ نیشن کی جو ابلیگیشنز ہیں اسٹیٹ کے اوپر, اس کے مطابق اب ہر وہ بندہ, ہر وہ کنٹری, ہر وہ انڈسٹری جو کاربن پروڈیوس کر رہی ہے اس کے اوپر اب لائبلٹی ہے اس کی کہ وہ اس کو میٹیگیٹ کرے, یا اس کی سیکوسٹریشن کے تھرو کرے, یا کسی اور میکینزم کے تھرو کرے. سو یہ کنٹری کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں اور یہ انڈیویجول کی بھی رسپانسبلٹی ہیں. اس کی وجہ سے اب ایک کاربن مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ہر کنٹری اس کے ساتھ الائنڈ ہے, اور وہ ایک کریٹ ہوگی ہے جس کی ڈفرینٹ رجسٹریز ہیں, جس میں ڈفرینٹ بروکریج ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کسی جگہ پہ فار ایگزامپل جیسے یہاں سے میتھین نکل رہی ہے, اور میتھین کا 1 ٹن میتھین کو اگر آپ اس کی میٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کا ایک ریٹ ہے جس کو آپ ایک کاربن کریڈٹ کہتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کا اگر آپ 1 ٹن جو ہے وہ آپ اس کو میٹیگیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کو 1 کاربن کریڈٹ ملتا ہے, 1 ٹن کا, اور اس 1 ٹن کا ایک ریٹ ہے. عابد صاحب میتھین تو ہائیلی فلیمیبل گیس ہے میتھین, تو یہ کتنا سیف ہے یہ پروجیکٹ؟ جی میتھین ہائیلی فلیمیبل ہے اگر وہ آپ اس کو اٹ از اگنائٹڈ, لیکن اگر آپ اس کو کیپچر کر لیں, کیونکہ یہ نیچرل گیس بھی اٹ از میتھین, اگر آپ اس کو کیپچر کر لیں اور کیپچر کر کے اس کو اسٹوریج کر لیں, اسی لیے یہاں پہ جو محمود بوٹی والی سائٹ ہے یہاں پہ 52 ویلز لگائے گئے ہیں جس کے تھرو یہ کیپچر کی جائے گی, اور ایک نیٹ ورک ہے وہاں سے پھر یہ اسٹوریج فیسلٹی کی جائے گی جہاں سے پھر اس کو کنٹینرائز کیا جائے گا. سو یہ اگر یہ اوپن پڑی ہو, اگر تو یہ اوپن اس کی ایمیشن ہو رہی ہے, پھر تو یہ بہت ڈینجرس ہے, جو یہ پہلے تھی جیسے محمود بوٹی, لیکن اب تو یہ لیئرز کے تھرو اس کو سارے سسٹم کو کیپ کر دیا گیا ہے. تو اب یہ اس طرح سے ڈینجرس نہیں ہے, اب یہ کنٹینرائز. عابد صاحب یہ بتائیے گا بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی, تو کتنے میگا واٹ بجلی اس پروجیکٹ سے حاصل کی جا سکے گی؟ جی یہ جو محمود بوٹی کی سائٹ ہے یہ 43 ایکڑز ہے, اس میں سے جو اس کی ٹاپ ہے, ٹیبل ٹاپ, اور جو اس کا پلیٹو ہے وہ کوئی 11 ایکڑ ہے, اور اس کے اوپر سارے کے ساتھ جو ہے وہ سولر لگایا جائے گا, اور وہ کوئی 5 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ اس سے پیدا کی جائے گی. تو شاہد صاحب اب جو گیس جب ایمٹ ہوگی اس کے بعد جو باقی ریزیڈیو بچ جائے گا کچرے کی فارم میں, گاربیج کی فارم میں, وہ اسی ڈمپنگ سائٹ کے اندر ہی رہے گا یا اس کو بعد میں ایکسٹریکٹ کر لیا جائے گا؟
دیکھیں آپ جو بھی ماؤنٹین کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک ماؤنٹین ہے تو ماؤنٹین اسٹل ایگزسٹ. اس ماؤنٹین جو ہے اگر آپ کوڑے کو ذہن سے نکال دیں تو وہ 13 ملین ٹن کا ایک میس ہے اور اس میس میں سے گیس ایکسکریٹ ہو رہی ہے. اب کیا یہ گیا ہے کہ اس میس کو پہلے تو شیپ اپ کیا گیا, اس کو شیپ کر کے وہ سلوپس بنائی گئی ہیں اور اس شیپ کو کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے. وہ کیسے کنسالیڈیٹ کیا گیا ہے؟ پہلے اس کے اوپر 3 فٹ کی مٹی کی ایک لیئر ڈالی گئی ہے, پھر اس کے بعد ایک میمبرین ڈالی گئی ہے جس کو جیو میمبرین کہتے ہیں, اس کے بعد ڈرینیج میمبرین ہے, پھر ایک جیو میمبرین ہے اور پھر 3 میٹر کے قریب مٹی کی لیئر ہے. اب اس سے ہوا یہ ہے کہ وہ کمپیکشن ہو گئی ہے, وہ جو سارے کا سارا کوڑا تھا وہ نیچے ہے اور اس سے جو گیس کی ایکسٹریکشن ہے اس کے لیے یہ بناتے ہوئے یا یہ انفراسٹرکچر کا یہ کام کرتے ہوئے وہ پائپس اس کے اندر ساری فٹ کر دی گئی ہیں جن کا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ 52 ویلز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ہے. سو اب وہ پورے کوڑے کا ڈھیر وہیں رہے گا, وہ ایک سالڈ فارم میں ہے, لیکن وہاں سے جو گیس نکل رہی ہے وہ ان پائپس کے تھرو ان ویلز میں آئے گی اور ان ویلز سے سکشن پمپس کے تھرو کلیکٹ ہو کے تو مین سٹوریج میں چلی جائے گی. سو یہ ایکچولی کتنے ٹائم تک یہ ایک پہاڑ جو کچرے کا تھا یہ کتنے ٹائم تک یہ اس طریقے سے فیسلٹیز یا کہہ لیں یہ فائدہ پہنچاتا رہے گا؟ جی یہ کوڑے کا ایک تو یہ کوڑے کا جو آپ کہہ لیجیے جو پہاڑ ہے یہ تو پرماننٹ ہے, لیکن اس کے اندر سے جو گیس ایکسٹریکشن ہے وہ ایز پر دی ایسٹیمیٹس 20 ایئرس تک گیس ایکسٹریکشن ہوتی رہے گی. اور یہ جو پارک ہے جو ہم ساتھ اس کے جو پارک بھی بنا ہے جو ایک اربن فارسٹ ہے یہ, اور اس کا جو سولر پینل ہے ظاہر ہے اس کی تو کوئی لائنیں یہ تو رہیں گے, لیکن جو گیس ایکسٹریکشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ایسٹیمیٹس ہیں جو اسٹڈیز بھی ہیں وہ کوئی اراؤنڈ 20 ایئرس تک اس کی گیس نکلتی یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب, اور بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ نے بتائی. آئی ہوپ کہ سندھ میں بھی اس طرح کے کام ہو, اور اسپیشلی کراچی میں جو کچرے کا بڑا مسئلہ ہے, ایک جام ساکرو ہے کراچی کا ڈمپ یارڈ, ایک اور ڈمپ یارڈ ہے, تو وہاں پر اگر اسی طریقے سے کام کیا جائے تو بہت کچھ انوائرمنٹ کو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں اور ہم تھوڑی بہت بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے. ایسی ہے. سو بھائی اٹس اے ویری مارولس پروجیکٹ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور سندھ کی بات ابھی آپ کر رہے تھے, سندھ کی بات کر لیتے ہیں. اسکولوں میں کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی, اساتذہ کے لیے جاری کوڈ آف کنڈکٹ کوئی حکم نامہ نہیں بلکہ رہنما اصول ہیں. جی محکمہ تعلیم سندھ نے وضاحت جاری کر دی ہے اور محکمہ تعلیم نے کے مطابق کوڈ آف کنڈکٹ کا مقصد معیاری تعلیم, تعلیمی ماحول کی بہتری اور وسائل کا درست استعمال ہے. ٹھیک ہے جی. اساتذہ بچوں کے مستقبل کے معمار ہیں اور ان کی سماجی و نفسیاتی جو کارکردگی ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ضابطۂ اخلاق اساتذہ تنظیموں, وکلاء اور سول سوسائٹی کے مشاورت سے مرتب کیے گئے. اچھا ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھا گیا تھا کہ کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں, کیا کرنا ہے اسکول انسٹیٹیوشن میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک طریقے سے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تھا یہ جو بھی ہم نے جو سندھ حکومت کہہ رہی نوٹیفیکیشن آیا تھا محکمہ تعلیم, لیکن اس پہ کوئی خاص ایسی پابندی نہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ لباس اور طرز عمل سے متعلق صرف مشورے دیے گئے ہیں اور آئی تھنک مجھے چھینک آ رہی تھی اور نہ کوئی اس میں سخت پابندیاں ہیں. تو لیکن جب باقی چیزیں ہیں جس پر پابندی لگنی چاہیے جس کا یہاں پر ذکر بھی ہے وہ ہے جی گٹکا, چھالیا اور سگریٹ, ان کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ تعلیمی ماحول کو محفوظ رکھا جا سکے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسکولوں میں کیوں چھوٹے چھوٹے بچے گٹکا اور چھالیا اور سگریٹ اس طرف راغب ہو رہے ہیں. تو اچھا ٹیچرز کے لیے بھی یہ میرے خیال سے پابندی اس کا اطلاق ہوگا ٹیچرز کے لیے بھی کہ سگریٹ, چھالیا, ماوا, گٹکا کھا کے آپ اسکول کے اندر بالکل بھی آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں جا سکتے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, آئی تھنک یہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے, بچوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے, تو بس اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ محسوس کریں اور بچوں خاص طور پر چھوٹے بچوں کے آس پاس اس تمباکو سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں نا ان کا نہ استعمال کریں. اور دیکھیں یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کی ٹیتھ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو یہ ساری ہیلتھ کے لیے بہت بری. اب جب ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں جنوبی پنجاب. وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. ضلع توسا میں HIV ایڈز تیزی سے پھیلنے لگا ہے. گزشتہ 3 ماہ کے دوران 100 سے زائد افراد میں اس کی تصدیق ہوئی ہے جس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اب یہ یہاں پہ پتہ لگانا ہوگا کہ بچوں کی یہاں پہ تعداد کیوں ہے, جبکہ دسمبر 2024 میں صرف 1 کیس پازیٹیو آیا تھا.
جس کے بعد اسکریننگ کا عمل شروع کیا گیا تو پتہ چلا 100 سے زائد افراد اس سے متاثر ہیں اور اس کے پھیلاؤ کی وجوہات کے لیے کمیٹی باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. تو جی بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے دماغ میں کافی سوال ایک دم سے آئے ہیں. یاسر یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ جو بڑھتے واقعات ہیں, بڑھتے کیسز ہیں HIV کے, ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ بتائے گا کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچوں کو ہم نے تو سنا تھا کہ HIV جو ہے وہ موسٹلی بڑوں کو ہوتا ہے, بچوں میں کیوں اس کی تشخیص ہو رہی ہے؟ دیکھیے سائم, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کی اگر ذمہ داری کا تعین کیا جائے تو باقاعدہ حکومت پنجاب, محکمہ صحت, ضلعی انتظامیہ, یہ سبھی لوگ ذمہ دار ہیں. اور میں بچوں کو خاص طور پہ لے کے اگر ہم بات کر لیں تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سے تاریخ کے تھوڑا سے بہت قریب میں لے کے جاؤں گا کہ 2019 کے اندر رتو ڈیرو میں یہ واقعہ ہوا تھا جہاں 900 قریب بچوں میں ایڈز کی تشخیص ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے یہ تونسا شریف جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں 100 سے زائد جو ہے بچے, جس میں زیادہ تر بچوں کی تعداد ہے, تشخیص کی جا چکی ہے. جو اسکریننگ کا عمل جاری ہے, بہت سے لوگ ایکسیس حاصل نہیں کر رہے, وہ بہت ساری سوشل ریزنز کی وجہ سے. کہ ظاہری بات ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بچوں میں یا کسی میں بھی ایڈز ہو جائے اور وہ معاشرے کے اندر پنپ سکے. صورتحال یہ ہے کہ 2019 میں جب یہ واقعہ ہوا تھا, لاسٹ ٹائم ایک کیس جو آیا تھا ایک ہاسپٹل کا جس میں یہ تھا کہ وہاں پہ کڈنی پیشنٹ تھے اور متاثرہ کوئی ان کو سرنج لگا دی گئی تھی, کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا. یہاں پہ کچھ یہ والا معاملہ تو نہیں ہے جو بچوں جی صدف میجورٹی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ جو غیر معیاری سرنجوں کے استعمال سے جو ہے یہ اس کی جو انفیکشن پھیل رہا ہے. اور اس میں جو تحقیقاتی کمیٹی ہے انہوں نے بھی جو ابتدائی رپورٹ سبمٹ کی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے عطائیت کی وجہ سے نمبر 1 پہ جو ہے غیر معیاری سرنجوں کے استعمال اور نمبر 2 پہ عطائیت کو قرار دیا گیا. اگر انہی دونوں کمیٹیوں نے جو فائنڈنگز دی ہے انہی کو بھی اگر سامنے رکھ لیں تو یہ ذمہ داری اگین پھر حکومت پنجاب کی, محکمہ صحت کی بنتی ہے کہ دیکھیے کہ عطائیت کو صدف عبدالجبار نے نہیں روکنا, یاسر شیخ نے نہیں روکنا, وہ حکومت پنجاب نے عطائیت کو روکنا ہے. غیر معیاری سرنجوں کے حوالے سے میں بتا دوں کہ 2022 کے اندر باقاعدہ محکمہ صحت نے, قومی صحت کے ڈپارٹمنٹ نے یہ آپ کی جو ڈسپوزل سرنجیں ہیں ان کو یکسر تبدیل کر کے لاک والی سرنجوں کے لیے جو ہے نوٹیفائی کر چکے ہیں, قانون بنا چکے ہیں, لیکن اس قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو عطائیت ہے یا غیر معیاری سرنجوں کا استعمال وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہے یا کسی بھی شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے, اس کی بھی ذمہ داری باضابطہ طور پہ حکومت, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اوپر ہے. یہ بتائے گا کہ اب یہ جو اسکریننگ کا عمل ہے یہ صرف توسا تک محدود ہے یا باقی علاقوں تک بھی اس کو پھیلا دیا گیا ہے؟ دیکھیے کہ پورے جو ڈی جی خان ڈویژن ہے اس میں تو یہ کمپین شروع کر دی گئی ہے, لیکن اگین میں یہ بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ روڈ پہ لوگوں کو روک کے یہ جو اسکریننگ کرائی جائے. اور لوگ خوف کے عالم میں اور جو سوشل کے ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ایون کہ جن کو یہ تشخیص ہو جاتی ہے وہ لوگ روح پوش آ جاتے ہیں. تو علاج تو درکنار ہے, علاج گاہوں تک, سینٹروں تک ایکسیس کرنا تو میرے خیال میں 10% لوگ بھی نہیں جو بالکل جنہیں لگتا ہے کہ اب ایڈز جو ہے ان کو بالکل ان کی علامات واضح ہو گئی اور وہ تباہی کے بالکل منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے تو اس وقت شاید جا کے وہ ایکسیس لیتے ہیں. ان کی تعداد 10% ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگین حکومت کو چاہیے کہ خدارہ وہ جو لاک والی سرنجیں ہیں جن کے لیے باقاعدہ آپ وفاقی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی بھی نوٹیفائی کر چکی ہے, اس کی امپلیکیشن کرائیں, کیونکہ آپ ہی کی فائنڈنگ رپورٹس ہیں کہ عطائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ تمام تر ایشو جو ہیں یہ ہنگامی بنیادوں پر اس پر ایکشن لینا چاہیے اور تحقیقات جو آئی ہیں سامنے اس کی روشنی میں تمام تر گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ یاسر. ویلکم بیک. اور ہم ابھی بریک میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا آتے ساتھ ہی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں اور ڈپریسنگ باتیں کرنا, اسٹریسفل باتیں کرنا, بٹ کیا کریں جہاں پر اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر ملک کے اندر جو بھی حالات ہیں, ظاہر ہمارا کام ہے آپ کو اپڈیٹ رکھنا, لیکن تھوڑا سا ہم ذرا ان ایشوز کو اس لیے بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ جو مسائل ہے اس کا کوئی نہیں کوئی حل نکلے, سولوشن نکلے. تو سندھ, بلوچستان اور پنجاب شدید خشک سالی سے دوچار ہو سکتے ہیں. محکمہ موسمیات نے ہمیں اس حوالے سے الرٹ کر دیا کیونکہ جو بارشیں ہونی چاہیے تھیں وہ مطلوبہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں. یعنی کہ جو بارشوں کی جو ہمیں ایک اندازہ بتایا جا رہا ہے معمول سے کم, یعنی 62% تک کمی ریکارڈ اس میں کی گئی ہے. تربیلا منگلہ میں پانی کی شدید قلت ہے اور یہ کہتا ہے محکمہ موسمیات کہ 1 ستمبر 2024 سے رواں سال 21 مارچ تک سندھ میں 62%, بلوچستان میں 52% اور پنجاب میں 38% کم بارشیں ہوئی, جبکہ کے پی میں معمول سے 35% اور آزاد کشمیر میں معمول سے 29% کم بارشیں ہوئی. اچھا, تو اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی تفتیشناک بات ہے کیونکہ ڈراؤٹ جس کو خشک سالی کہتے ہیں اس کا خدشہ جو ہے وہ پیدا
ہونے کا امکان ہے. مارچ کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت اوسط سطح سے 2 سے 3 ڈگری زائد رہا, تو ملک کے کچھ جنوبی علاقوں میں 200 دنوں سے بارش نہیں ہوئی. 200 دنوں سے ملک کے کچھ جنوبی علاقوں میں بارش ہی نہیں ہوئی. لیں جی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب نے. بہت شکریہ انجم صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. سر, بارشوں میں کمی اور شدید خشک سالی کی جو صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے, اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے تقریباً تمام ہی جو سٹیٹس تھے وہ بتا دیے ہیں. بالکل سچویشن اسی طرح ہے. بارشیں ظاہر ہے کم ہوئی ہیں ہمارے ناردرن ایریاز میں بھی, جو ہمارے کیچمنٹ ایریا ہیں, جن کی وجہ سے جو ہمارے ریزروائرز ہیں وہ ڈیڈ لیول پر ہیں. اور آنے والے ٹائم میں جو بالکل آپ بات یہ ہے کہ پہاڑوں پر برف باری بھی کم ہوئی ہے, معمول سے کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں جو ہمارے سیف ریزروائر ہیں پانی کے, جو کہ گلیشیئرز کی صورت میں موجود ہیں, ان میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. تو آنے والے ٹائم میں جب برف پگھلے گی اور جو پانی ہمارے پاس ہمارے ریزروائر میں آئے گا اس کی کوانٹٹی بھی کم ہوگی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پانی جو استعمال ہوتا ہے وہ آف کورس کی بات ہے ایگریکلچر میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ ایمرجنسی بنیادوں پر جو ہے پلاننگ کرنی پڑے گی. ارسا اس سلسلے میں کام کر رہی ہے, یہ ان کا کام ہے کہ پانی کو ہم کم سے کم استعمال کریں, اور اس بات کی طرف جو ہے اپنے کسانوں کو لے کر آئیں کہ ڈرپ اریگیشن کی طرف جائیں, جس میں پانی کا کم سے کم جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ پانی کے ظاہر پینے کے پانی کی بھی قلت ہوگی, تو اس کے لیے جو ہے اب ہنگامی بنیادوں پر پلاننگ کی ضرورت ہے. تو انجم صاحب, جب ہمیں پھر آنے والے کچھ دنوں میں یا مہینے کی ہم بات کر لیں تو کیا بارشیں ہو سکتی ہیں ان دنوں میں, اب آثار کچھ ایسے دکھ رہے ہیں؟ لیکن جی اپریل اور مئی کی بات کریں تو اس میں جو اب تک کی جو انالیسز ہے اس کے مطابق ان دونوں مہینے میں بھی معمول سے جو ہمارے انتہائی شمال مغربی علاقے ہیں یا جو ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پر بارشیں معمول سے انتہائی کم ہوں گی, جس میں آپ کا گلگت بلتستان ہے یا کے پی ہے, کشمیر کے کچھ علاقے ہیں, یا نارتھ ویسٹرن پنجاب کے علاقے ہیں, یہاں پر معمول سے کم بارشوں کی توقع ہے آنے والے 2 مہینوں کے دوران. تاہم ملک کے جنوبی علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی, لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی اوسط انتہائی کم ہے. تو اگر یہی صورتحال اگلا 1 سے 2 مہینے برقرار رہتی ہے تو جو اس وقت محکمہ موسمیات نے ایک ماڈریٹ ڈراؤٹ کی جو ہے ایڈوائزری ایشو کی ہے خصوصاً ملک کے جنوبی اضلاع کے لیے, تو وہ سیویئرٹی کی طرف چلی جائے. تو ویسے انجم صاحب, ستمبر سے مارچ کے دوران معمولی طور پر کتنی بارشیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ہم سپٹمبر سے مارچ کے دوران کی بات کریں تو اس کے ڈفرینٹ ایوریجز ہیں. تو اگر آپ بات کرتے ہیں جو ہماری ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 62% بارش, 68% ہمارے پاس بارش ہو گئی ہے, لیکن 42% کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو ہمارے ریزروائرز بھرنے تھے وہ نہیں ہو سکے. اور اگر میں آپ کو جنوری فروری مارچ کے جو کل تک کے کرنٹ جو انالیسز ہے اس کے مطابق 63.6% جو ہے بارش پاکستان میں کم ہوئی ہے. تو اندازہ کر لیں کہ 60% بارش کم ہونے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, ہمیں تھوڑا سا گرمی بھی بتا دیں کیونکہ ٹیمپریچر بھی 2 ڈگری اوپر گیا ہے, تو یہ کیا کراچی سمیت ملک کے جو دیگر حصے ہیں گرمی کیا مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی, جو جیسے آپ نے بتایا ہمارا جو مارچ کے دوران یا فروری کے دوران ہمارا جو ٹمپریچر تھا میکسیمم وہ 2.28 ڈگری جو ہے وہ ایوریج سے زیادہ تھا, جبکہ منیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ایوریج سے زیادہ تھا. تو یہ 2 چیزیں, جیسے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو ہماری زراعت کے لیے تو اس کا بڑا فیکٹر ہے کہ پہلے ہی پانی کی جو ہے کمی ہے, اور پھر زیادہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے جو سوائل موئسچر ہوتا ہے, جو نمی ہوتی ہے زمین کے اندر, وہ مزید کم ہو گئی, تو ڈراؤٹ بڑھتا چلا گیا. آنے والے ٹائم میں اسی طرح ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل سے زیادہ رہنے کی توقع ہے. تو جب ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو آپ کے آبی بخارات بھی زیادہ بنیں گے, اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ریزروائر کا پانی ہے وہ مزید کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو خشک سالی کا اندیشہ ہے وہ اس وقت جو ہے خطرے کی گھنٹی بن کے ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے, بٹ اللہ خیر کرے گا. جی, سرجانی ناردرن بائی پاس پر ٹرالر کی ٹکر سے 15 سالہ نوجوان اویس جاں بحق ہو گیا ہے, اور سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. سلمان, بتائیے گا.
دیکھیں ناردرن بائی پاس پر منگوپیر کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے. تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو ہٹ کیا ہے. موٹر سائیکل میں 2 نوجوان سوار تھے جن میں سے ایک نوجوان موقع پر ہی انتقال کر گیا. اس کی عمر 15 برس تھی. اس کے ساتھ دوسرا لڑکا اس کے ساتھ سوار تھا, اس کی عمر بھی 18 سال سے کم ہے. پولیس کہتی ہے حادثے کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو ڈرائیور ٹرالر سمیت وہاں سے فرار ہو گیا. اب اس کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی پولیس یہ بھی کہتی ہے جو موٹر سائیکل سوار نوجوان تھے ان کی بھی 18 سال سے عمر کم ہے, انڈر ایج تھے. پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ حادثہ کس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا. ٹھیک ہے سلمان, بہت شکریہ. اور کراچی کے یہ حادثات یہ نہیں رک رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے سٹیپس لیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود حادثات میں کمی نہیں آ رہی اور آج یہ ایک نیا واقعہ پیش آیا. اب آپ کے لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت. وہاں پہ زبردست کام ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ اسپتالوں میں سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسلام آباد کے اسپتالوں کو مرحلہ وار سولر انرجی کی طرف لے کے جائیں گے. پہلے فیز میں پنز ہے, پولی کلینک ہے اور پھر NIRM اور پھر FG اسپتال سیکنڈ فیز میں اس میں ہوں گے. تو بڑا یہ اچھا سولرائزنگ کا پلان. جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی دارالحکومت کے اندر بھی کام کیا جا رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے. گرین انرجی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بالکل, دوسری طرف یہ پروٹیکشن بھی ہے گرین انرجی اور یہ تمام تر چیزیں اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اور ہائی ٹائم ہے کہ تمام ایسے بڑے پروجیکٹ یا پھر 24 آورس چلنے والے جو ادارے ہیں وہاں پر سولر انرجی پہ جی منتقل ہونے چاہیے. خوشی اس بات کی ہے کہ فائنلی ہماری لوگوں میں, ہماری قوم میں, حکومتوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے موسم کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے اپنے فاسلز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. سولر کے اوپر منتقل کرنے کا ہاسپٹلز کو مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوں گے پھر آپ کی نارمل بجلی کے اوپر. وہ اپنی بجلی خود ہی جنریٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بجلی اتنی جنریٹ کر لیں کہ وہ پھر فروخت بھی کر سکتے ہیں حکومت کو. بالکل, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ ذاتی طور پہ ظاہر انڈیویجولی لوگ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. کلیکٹیولی جب لوگ اسے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. جو مزید ہمیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا, جی ٹیکس لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو ہمیں پہلے اس کو اچھے سے لوگوں میں انویسٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے. پھر آپ جو بھی فیصلے کریں لیکن یہ بہتر آپشن ہے, سستا آپشن ہے اور اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. آج دنیا بھر میں تھیٹر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اگر ہم تھیٹر کی ہسٹری کی بات کریں تو کبھی اگر جانا ہوا ہو آپ کا روم اٹلی, وہاں پہ جو کلوسیم بنا ہوا ہے اٹس اے کائنڈ آف اے تھیٹر. وہاں پر جی بڑی بڑے گلیڈیٹرز کی اور اس طریقے کی فائٹس ہوا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں یعنی کہ اس کا آغاز ہوا تھا 2500 قبل مسیح سے اور پھر اس کو بعد میں مزید اس کی ڈفرینٹ فارمز آتی گئیں. پھر شیکسپیئر کے ڈرامے جو کہ لندن کے گلوب تھیٹر میں ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پرفارمنس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دیگر ملکوں تک یہ معاملہ پھیلا اور اگر ہم پاکستان کے تھیٹر کی بات کریں تو پاکستان کا تھیٹر سکسیسفل رہا اور زبردست یہاں سے ڈراماز اور پرفارمنس پروڈیوس ہوئی ہیں. تو آغا حشر کاشمیری, امتیاز علی جیسے کہتے ہیں نا قلمکاروں نے بڑا نام بنایا. اچھا, اور آج کے اس تھیٹر ڈے کا مقصد, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو غیر اخلاقی سنیما یا غیر اخلاقی تھیٹر ہے اس کے اوپر کوشش کی جائے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے اندر جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں, جو باتیں ہیں, اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کریں اور ترک کریں اور ایک پازیٹیو تھیٹر کی طرف اس سائٹ پہ آیا کیسے. تھیٹر اتنا زبردست پاکستان کا رہا ہمیشہ سے اور کہتے ہیں نا تاریخ کا سب سے بڑے ہم نے دیکھے کہ یہاں پہ پرفارمنس جو دی گئی ہے کسی بھی ملکوں میں, تو پھر یہ اس نہج تک کیسے آیا یہ آج ہم جاننا چاہیں گے. بالکل جی, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر اداکار عثمان زادہ صاحب. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب فار جوائننگ اس ان آور پروگرام. سر, تھیٹر کا مقصد انسان کی زبان, اس کی تربیت کے ساتھ اصلاح کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ بات درست ہے؟ وہی تھیٹر جو ہے وہ ایک قوم کے مزاج کو سیٹ کرتا ہے, وہ عکاسی کرتا ہے ایک پرٹیکولر معاشرے کی, اس قوم کی, اس ملک کی جہاں کا تھیٹر ہے. جس طرح ابھی بات کر رہے تھے شیکسپیئر کی, تو شیکسپیئر کا جو اپنا تھیٹر ہے وہ عکاسی کرتا ہے وہاں کی قدروں کو. یورپین کہانیاں انہوں نے لیں اور یورپین کہانیوں کو خوب انہوں نے شیکسپیئر نے بنایا. خیر, تھیٹر جو ہے یہ انسان کی میرے خیال میں ایکسپریشن کی سب سے پہلی فارم ہے. جب زبان بھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, جب انسان کے فیلنگز جو تھیں صرف ان کی بنا پر کہ فیلنگز آف سیڈنس, فیلنگز آف ہیپینس,
feelings of anger, یہ ساری جو تھی یہ کمیونیکیٹ ہوتی تھیں ایز اے بٹوین پیپل. دیر واز نو لینگویج. سو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ تھیٹریکل ٹریڈیشن ہے, اس جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں, اس کے تھرو کہانی سنائی جاتی تھی ایک دور میں جب زبان ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. آپ اشاروں سے, آپ چیزوں سے سمجھاتے تھے اگلے انسان کو کہ کس مصیبت میں پھنسا ہوں یا کون سا جانور میں نے دیکھا ہے. تو تھیٹر جو ہے اس کی اپنی جو روایات ہیں جو ویریس ممالک میں ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کوئی اتنی ہم نے عمدہ ترین بہت تھیٹر نہیں کیا. ہم نے گھٹیا تھیٹر البتہ بہت زیادہ کیا ہے. میرے خیال میں جب ہم کالج میں تھے تو ایک بڑی اچھی تھیٹر کی روایت چل نکلی تھی جو ریگولیرٹی میں اتنے گیپس کے بعد ہوتی تھی, لیکن جب بھی ہوتی تھی کہ اچھا اور عمدہ کام ہوتا تھا. کالجز میں تھیٹر کے کلبز تھے. گورنمنٹ کالج لاہور جدھر میں گیا, جہاں میں نے زندگی کے 6 سال گزارے, اس کالج کا ڈرامہ جو ہے, ڈرامہ کلب جو ہے وہ بہت پرانا تھا. یعنی کہ جب میں کالج گیا تھا تو 80 سال پرانا گورنمنٹ کالج کا ڈرامٹک کلب تھا. اور پلس اس ڈرامٹک کلب میں یونین کی طرف سے فنڈ بھی ہوتے تھے کہ ہم تھیٹر, تو اس زمانے میں بڑا عمدہ تھیٹر کیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ جو تھیٹر کی کمرشل ویلیوز بڑھنا شروع ہوئیں تو یہ بڑے بھانڈ پن اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں عثمان صاحب کمرشل ویلیوز, لیکن جب ہم اپنے 70s اور 60s اور اس تھیٹر کی بات کرتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, کوالٹی ورک کیا. ضیاء محی الدین صاحب کی بات کریں, معین اختر صاحب, بڑے بڑے پاکستان کے آرٹسٹ, انہوں نے اسٹیج سے آغاز کیا اور پھر پاکستان کے ڈراماز میں بھی بڑا نام بنایا. تو کیوں آج کے تھیٹر میں اتنا فرق کیسے آ گیا؟ وہ بھی سکسیزفل رہے تو ہمیں کیا اٹریکٹ کیا, یہ کیوں اتنا کمرشلائز ہونا شروع ہو گیا؟ دیکھیے تھیٹر تو کیونکہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے لیے مواقع ہی نہیں موجود. انٹرٹینمنٹ سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے آپ بیٹھے رہیں سارا وقت. انٹرٹینمنٹ مینس یو گو آؤٹ آف یور ہاؤس, یو گو ود اے فیملی, یو گو ود اے فرینڈ, یو گو ود اے وائف, یو گو ود فیملی پیپل اینڈ گو اینڈ انجوائے سم تھنگ وچ از کالڈ تھیٹر. تو وہ جوائے جو ہے, کیونکہ تھیٹر ہو گیا بوائز نائٹ آؤٹ, جہاں تک کہ لاہور کا تعلق ہے وہاں پہ بوائز نائٹ آؤٹ ہو گیا. یعنی کہ آپ فیملی کے ساتھ وہ گند نہیں دیکھ سکتے تھے. اچھے بھلے کامیڈی ایکٹرز نے یہ کام چھوڑنا شروع کر دیا. سہیل احمد ایک مثال ہے آپ کے سامنے, ویری فائن ایکٹر, میرے ساتھ کافی کام کیا ہے سہیل نے. وہ بھی بھاگ گئے تھیٹر کو چھوڑ کے اس لیے کہ ولگیرٹی کی انتہا ہو گئی تھی. تو ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے. جو استھیٹکس ہیں تھیٹر کی, اس پہ تو کام ہی نہیں ہوا, اس کے تو بہت ہی کم کام ہوا. اگر آپ کو جس طرح ناپا بن گئی, بڑا اچھا ہوا کہ ناپا بنی اور ناپا میں اچھا عمدہ کام آپ کو, لیکن ایک ناپا سے بات نہیں بنتی. یو آر ٹاکنگ آف ہول کنٹری جہاں پہ آپ کا تھیٹر شوڈ بی موونگ. اتنا بڑا ملک ہے پاکستان. اسٹریٹ تھیٹر کیوں نہیں ہے؟ کامیڈی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اسٹریٹ تھیٹر نہیں ہے. اور اب ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس بھی دینا چاہتے ہیں, ہماری انوائرمنٹ کے بارے میں اور امن و امان کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے. یہ سب سے مؤثر ذریعہ تھا میسیجنگ کا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا, کنوے کرنے کا. اس میں رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ نے بہت کام کیا ہے. اویئرنیس کے اندر بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے. پنجاب میں خاص طور پہ فیملی پلاننگ وغیرہ کے ساتھ, ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے ٹو برنگ اویئرنیس امنگ پیپل. لیکن وہ ایک اور تھیٹر ہے, دیٹ از اے تھیٹر وچ کمیونیکیٹس ود پیپل ٹو بہیو ان اے سرٹن وے اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اے سرٹن سچویشن. ویئرز جو ڈرامہ جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی آپ جیسے بار بار شیکسپیئر کا نام لیتے ہیں یا مولیئر کا نام لیتے ہیں یا بہت سارے اور عمدہ رائٹرز جن کو ہم نے پڑھا, کیا, پرفارم کیا, ان کو ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پائے ان لارج کوانٹٹی. آپ کو چھوٹے چھوٹے مطلب جس طرح ضیاء صاحب نے کچھ ڈرامہ کر لیا, ادھر ناپا میں کچھ ہو گیا, لاہور میں کبھی ہم نے آ کے کچھ کر لیا, کبھی انہوں نے کر لیا, اور تھیٹر گروپس جو کمیٹڈ تھیٹر گروپس ہیں. تو پھر ایک پولیٹیکل تھیٹر نے بھی جنم لیا, اور جو خاص طور پہ کمرشل تھیٹر جو تھا وہ بن گیا نائٹ کلب ایکٹ.
کیونکہ یہاں پہ نائٹ کلبز نہیں تھے. اس تھیٹر کے اندر خواتین ناچتی بھی تھیں, گاتی بھی تھیں, اور یہ نہیں کہ میوزک جو ہے وہ تھیٹر میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا کوئی تعلق کہانی سے ہو. جس طرح ہم میوزیکل کی بات کرتے ہیں, باہر ویسٹ میں ہم میوزیکلز دیکھتے ہیں, تو وہ میوزیکلز جو ہیں وہ خاص طور پہ گانے اس پرٹیکولر ڈرامے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پنجابی فلموں کے گانوں کے اوپر آ کے خواتین تھوڑی دیر کے لیے ایک مجرا کر کے چلی جائیں. ہمارے تو یہ ہونا شروع ہوا, جو بگ تھیٹر کی میں بات کر رہا ہوں, جو کمرشل تھیٹر تھا, جس میں لاکھوں روپے جو کمائے جا رہے تھے, آج بھی کمائے جا رہے ہیں. اب وہ تھیٹر اٹھ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ گیا. وہ سارے مخالیے جو ہیں وہ اب پولیٹیکل آبزرورز ہیں, دے آر دا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دے آر گیونگ. ہمارے نزدیک تو تھیٹر تھا کہ میں بارہا کئی دفعہ یہ اس کو دہراتا بھی رہتا ہوں. ہمارے والد کی, رفیع پیر کی جو ڈیفینیشن تھی تھیٹر کے بارے میں, ہم تو تھیٹر کو اس لیول پہ دیکھتے تھے. وہ تھیٹر ڈرامے کی ڈیفینیشن کے بارے میں رفیع پیر کہتے ہیں کہ ڈرامہ شعر اور موسیقیت سے لبریز آواز میں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے افراد کی خیال افروز حرکات کے سیل رواں کا نام ہے, جس کے مشاہدے سے وجدان انسانی میں سرخوشی کے ابدی چراغ جل اٹھے. بالکل زبردست. تھینک یو, بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ نے بڑی مؤثر اور مفید آپ نے بڑے مشورے دیے. جو تھیٹر ہے وہ اس کی بڑی قدر ہے میرے نزدیک. آئی ایم ویری کریٹیکل آف دا کائنڈ آف ورک دا تھیٹر ہیز پروڈیوسڈ ان دس کنٹری. صحیح, تھینک یو سو مچ عثمان زادہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور بہت کچھ ہونا ہے. اور اب ظاہر ہے تھوڑے بہت ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بھی چینج ہو گئے ہیں, نیٹ فلکس وغیرہ, اسٹینڈ اپ کامیڈی, یہاں پر لوگوں کا فوکس زیادہ ہے, تو اس میں بھی ہم بہت کچھ. پر تھیٹر نے ریوائیو کیا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں نوجوان جو ہیں, پڑھے لکھے نوجوان, وہ ڈگریز کر کے باقاعدہ تھیٹر کی پریکٹس کر کے تھیٹر کر رہے ہیں, اور بہت اچھا تھیٹر کر رہے ہیں. تو چلیں جی, اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں معروف کلاسیکل گلوکار استاد رفاقت علی خان کی. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں میوزک کے طلبہ کو برے صغیر میں جو کلاسیکل موسیقی ہے اس کا جو فیوچر ہے اس کے موضوع پر لیکچر دیا, اور بڑی دلچسپی سے ان کو سنا بھی گیا. اور رفاقت علی خان نے نہ صرف راگ پیش کیے بلکہ ایک معروف قوالی بھی انہوں نے کجا من کجا اور مست کلندر بھی انہوں نے وہاں پر سنائی, اور جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ لوگ جھوم اٹھے. تو جی آپ کو دکھاتے ہیں رپورٹ ہمارے نمائندے آفتاب بیگ کی. صغیر پاک و ہند میں کلاسیکل موسیقی میں مشہور شام 84 گھرانے کے پاکستانی گلوکار استاد رفاقت علی خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی میوزک فیکلٹی میں طلباء کو کلاسیکل موسیقی کے مستقبل پر لیکچر دیا. مختلف ممالک اور زبانوں کے طلباء نے استاد رفاقت علی کو جہاں دلچسپی سے سنا, وہی ان کی مد بھری آواز سے بھی خوب لطف اٹھایا. استاد رفاقت علی نے اسکول آف میوزک میں قائم نصرت فتح علی خان ریہرسل روم اور میوزک لائبریری کا بھی دورہ کیا. قدیم اور جدید موسیقی کے آلات کے ساتھ نصرت فتح علی خان کے استعمال شدہ ہارمونیم پر گیت بھی گایا. سانسوں کی مالا پہ سمروں میں کلاسیکی موسیقی کے بہت سارے رنگ ہیں, قوالی بھی رنگ ہے اس کا, غزل بھی رنگ ہے, فلمی گانا بھی رنگ ہے, کلاسیکی موسیقی خیال گائکی کا بھی اس کا اپنا ایک رنگ ہے. تو مجھے تو بہت مستقبل جو ہے, کیونکہ اب چیزیں ورلڈ وائڈ ہو چکی ہیں, اب چیزیں صرف ایک جگہ نہیں دیکھی جاتی کہ آپ ایک ہی جگہ پہ دیکھیں گے چیزیں, نہیں, پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں چیزیں. اس میں پاکستان کے آرٹسٹوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, ہر آرٹسٹ سامنے آ رہا ہے. استاد رفاقت علی خان نے دمادم مست کلندر گایا تو حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کے فن کو خراج تحسین پیش کیا. آفتاب بیگ, ARY نیوز, آکسفورڈ. استاد رفاقت علی خان صاحب ماشاءاللہ لیجنڈ ہے پاکستان کے, اور جہاں پر بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور ان کی جو مشہور جو تو کجا من کجا وہ بڑی ہارٹ ٹچنگ ہے, قوالیاں جو ہیں وہ بڑا محظوظ کرتی ہیں لوگوں کو. چلیں جی, آج ہم آپ کو ایک اور اہم شخصیت کے بارے میں بتا دیں. آج ان کی اینیورسری ہے, تو عظیم رہنما مفکر علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان کی آج 127ویں برسی منائی جا رہی ہے. وہ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے جو پارٹیسپیشن کیا
اس تحریک میں، اور وہ تحریک آگے بڑھتی گئی اور پھولتی سر سید نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے اور انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے انت تک جد و جہد کی. انہوں نے 1857 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد بھی رکھی، جو 1900 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی گئی اور پھر وہ مسلم یونیورسٹی بنی. ان کی ادبی اور تعلیمی خدمات نے مسلم معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی. سوچیں 1817 میں پیدائش ہوئی تھی اور آج تک لوگ جو ہیں ان کی لکھی ہوئی تصانیف جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو کیا بات ہے. وقت ہوا ہے جی بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو شام رمضان. ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے رمضان کے اندر سپہر 4:03 سے لے کر 6 بجے تک، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ساری خبریں پہنچا دی جائیں. دن میں جتنی اہم چیزیں ہوئی ہوں وہ بھی آپ کو بتا دی جائیں. سوشل ایشوز پر بھی بات کر لی جائے، اکانومک ایشوز پر بھی، کھانے پر بھی، پولیٹیکل ایشوز پر بھی بات کر لی جائے. ٹوٹلی مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک پراپر پاور پیک اور انفارمیٹیو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جگائیں، جاگیں بھائی جاگیں. اس وقت لوگوں کو بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو جاگیں آپ لوگ. آج زبردستی 5 بجے ویسے میں جاگ جاتا ہوں. ہاں، زبردستی ریسیپی آج ہمارے پاس، اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بڑی ہماری جو ریسیپیز ہیں وہ اس کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور اس کو بڑا پسند بھی کیا جا رہا ہے. ہاں جی پوچھیں. ایک بات بتائیں کہ جب کراچی میں اب جس طرح عید آتی ہے، بڑی عید آتی ہے، چھوٹی عید آتی ہے، تو کراچی میں رش کم ہوتا ہے. ہاں رش یہاں کبھی کم نہیں ہوتا. نہیں بس سنڈے کے سنڈے صبح سویرے کبھی آپ جائیں نکلیں باہر تو آپ کو لگے گا. مطلب جو لوگ پردیسی ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے یہاں پہ کراچی کے اپنے لوکلز ہی اتنے ہیں، اتنی یہاں پر تعداد میں آبادی ہے کہ وہ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ رش کم. کیونکہ اسلام آباد کی بات کی جائے، لاہور کی بات کی جائے، تو وہاں پر تو عیدوں کے اوپر آپ کو سڑکیں خالی ملتی ہیں. اسلام آباد تو ویسے ہی سنسان ہے، اور عید کے موقع پہ آئی گیس وہ مزید سنسان ہو جاتا ہوگا. تو چلے ہم پوچھ لیتے ہیں جی کہ جو بس فیئر ہیں. اچھا جی، عید الفطر کے قریب آتے ہی کراچی، لاہور سمیت مختلف بڑے شہروں سے لوگوں کی اپنے آبائی علاقوں کو واپسی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہر کوئی اپنے گھر پہنچ کر عید مل کر منانے کی خواہش مند ہے. اب عید کے جو جناب قریب آتے ہی بس کے جو فیئرز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. تو چلیں ذرا ہم پھر صورتحال جان لیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عید اپنوں کے ساتھ گزارے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ عید سے پہلے لاہور سے بھی پردیسیوں نے اپنے گھر جانے کا رخ کر لیا ہے. اسی وجہ سے رش دیکھا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم پھر بات کر لیتے ہیں کراچی سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور ان سے ہم جانیں گے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے. تو کراچی سے جی کون ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں ساری اپڈیٹ دیں گے؟ انور خان ہمیں بتائیں گے اس ساری صورتحال کے بارے میں. جی دیکھیں، عید الفطر کے موقع کے اوپر محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کے سخت انتظامات کے باوجود ٹرانسپورٹروں کی جانب سے من مانے کرایہ وصول کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اگر آپ حیدرآباد کا سفر کریں گے کراچی سے گاڑی کے ذریعے تو 1200 سے 1300 روپے فی آدمی آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہائیسٹ کے اندر سفر کریں گے اسلام کوٹ، مٹی، چاچرو، تو وہاں کا کرایہ 1350 روپے سے 1450 روپے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. کار کا کرایہ تو 1200 روپے 1500 روپے لے رہے ہیں. اب مجبوری میں ہم جا رہے ہیں کار میں 1200 روپے دے کے. اپنی منمانی کرایہ لیتے ہیں تو ہم لوگ تو ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے عید کے دنوں میں کم سے کم کرایہ کم کرنے چاہیے. ہماری 1200 روپے دے رہے ہیں مجبوری کے لیے، کیا کریں، جانا تھا گھر پہ. صبح محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ہائی ویز کے اوپر چیکنگ بھی کی جاتی ہے، جانچ پڑتال بھی کی جاتی ہے، اور اضافی کرایہ واپس بھی کیے جاتے ہیں. یہ تاہم یہ سلسلہ بڑا قلیل ہوتا ہے. البتہ عید کے ایام سے قبل ہی شہریوں کی بڑی تعداد اضافی کرایہ دینے پر مجبور ہے. جی چلیں جی، اب رخ کر لیتے راولپنڈی کا اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیونکہ لوگوں نے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، کرایہ جو ہے وہ جیب سے باہر ہیں. تو جی غلام اویس سے جان لیتے ہیں. عید الفطر کی آمد ہے اور پردیسی گھروں کو لوٹ رہے ہیں. لوگ گھروں کو جانے کے لیے پرجوش بھی ہیں، لیکن جب وہ کسی اڈے پہ آتے ہیں تو وہاں پہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہم فیض آباد کے مشہور اڈے پہ موجود ہیں، جہاں پہ بڑی تعداد میں مسافر جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں. لیکن زیادہ تر مسافروں کا یہ شکوہ ہے کہ عموماً جو ہے ہر سال کی طرح عید پہ جو کرائے جس طرح بڑھ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور مختلف علاقوں کے لیے جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے انہوں نے
जहाँ के जो उनके मालिकान हैं उन्होंने मन माने इजाफे कर दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना, मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मजीद किराए में भी बहुत मुश्किलात, ईद के दिनों के लिए जो डबल किराया कर दिया है। तो इस हवाले से मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि आवाम को कुछ जो ना बेनिफिट दे। ज़्यादातर जो मुसाफिर थे उन्होंने हुकूमत से अपील भी की कि वो इन दिनों में, और स्पेशली ईद के जो दिन होते हैं या आखिरी इशरा होता है रमज़ान का, उसमें स्पेशल ट्रांसपोर्ट का मुख्तलिफ इलाकों में बंदोबस्त करें, बसें चलाई जाएँ, हाईएस्ट टोयोटा उसका बंदोबस्त किया जाए, जिसकी वजह से जो ईद के दिनों में घरों को लौटने वाले परदेसी हैं वो बासानी अपने घरों को पहुंच सके। जी, तो ये तो आपने सूरत हाल देख ली रावलपिंडी की। अब आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां से हमें अपडेट करेंगे हसन हफीज, और वो बताएंगे जी कितनी तादाद में मुसाफिर अपने अपने इलाकों में जाकर ईद मना रहे हैं। जी, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, और इस सूरत हाल के पेश नज़र ईद की तैयारियां जहां ज़ोरों शोर से जारी हैं, वहीं लाहौर के बस अड्डों में आवाम का बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, क्योंकि लोग अपने रिश्तेदारों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त लाहौर यतीम खाना बस अड्डे पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिकट सेंटर्स हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों को जो जाने वाले टिकट्स में सेक्शंस हैं, वहाँ पर शदीद रश है, काफ़ी लोगों का रश है, और लोग मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? ईद मनाने जा रहे हैं? जी, मुल्तान जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। ईद मनाने जा रहे हैं? जी जी, ईद मनाने जा रहे हैं। लाहौर रहते हैं आप? नहीं, मैं मुल्तान रहता हूँ। लाहौर में काम करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम। ईद मनाने जा रहे हैं? ईद मनाने जा रहे हैं। खुशियाँ हैं, मज़ा आ रहा है? मज़ा ही आ रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि लाहौर में 50 से 60% आवाम जो है वो दूसरे शहरों की रहती है। जैसे ही ईद करीब आती है, लाहौर आधे से ज़्यादा खाली हो जाता है। तो इस वक्त जो है लाहौर के बस अड्डों पर बहुत ज़्यादा रश है, और लोग अपनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने वालिदैन के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बच्चों के पास ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। जी, जब भी ये वाले जिक्र आएंगे ना, हमेशा चांद नवाब याद आ जाते हैं। वैसे आपने कभी बसों में सफ़र किया है साहब? बिल्कुल, जब मैं इस्लामाबाद में रहता था, और इस्लामाबाद से मुझे लाहौर जाना होता था, तो फिर क्योंकि फ्लाइट तो जाती नहीं ना इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, तो फिर बस वाज द ओनली वे। बड़ा मजा आता होता था। कितना ट्रैवल किया है? बहुत ट्रैवल किया है मैंने तो। ऐसे मतलब वीकेंड्स के ऊपर मैं लेकर जाता था लाहौर, वहां से वापस आ जाता था। एक दिन के अंदर मैं जा रहा हूँ लाहौर और इस्लामाबाद। वाह, क्या मजा आता था। और हमने जिन बसों में सफर किया है वो हम नहीं बता रहे। नहीं, W11 में सफर किया, यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, तो दो बसें पकड़ेंगे। अब ये सिर्फ कराची वाले ही रिलेट कर सकते हैं कि वो किस तरह की बसें। खैर, चलें जी, अब चलते हैं हम जाफर एक्सप्रेस की तरफ, और आपको बताते हैं कि जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद आफ्टर 16 डेज फाइनली बहाल कर दी गई है। आज सुबह पेशावर से कोयटा के लिए पहली ट्रेन रवाना की गई, जबकि कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन जो है वो जुम्मे को रवाना होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज बताया था कि हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बोलान एक्सप्रेस भी अब 7 दिन चलेगी, और कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात जो है वो जानेंगे। इस हवाले से हम मंजूर अहमद से, और मंजूर बताइएगा। जी साइम, जाफर एक्सप्रेस जिस तरह आज पेशावर से रवाना हुई है, इसी तरह कोयटा से कल सुबह 9 बजे जो है जाफर एक्सप्रेस रवाना होगी। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, और रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ जो है वो रेल को जाफर एक्सप्रेस को यहाँ से रुखसत करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर लिए गए हैं, जो रेलवे हुक्काम से हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इतने बड़े वाक़े के बाद जो रेल बहाल हुई है, जाफर एक्सप्रेस में कल के लिए 400 से ज़ायद मुसाफिरों की बुकिंग है, जो कि कोयटा डिवीजन से मुकम्मल बुकिंग जिसको हम कहते हैं वो हुई है, और इसी तरह से बी डिवीजन से आगे भी जो है बुकिंग कराई गई है। तो इस तरह जो ईद करीब आते ही मुसाफिरों को बलोचिस्तान से दीगर सूबों में सफ़र में मुश्किलात दरपेश हैं, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा इस ट्रेन के चलने से। उसके साथ साथ न सिर्फ जाफर एक्सप्रेस बल्कि बोलान मेल भी कल से जो है उसका भी आगाज हो रहा है, और कराची से आने वाली बोलान मेल कल दोपहर को यहाँ कोयटा पहुंचेगी, और कल सुबह यहाँ से रवाना भी होगी। तो मंजूर ये बताइएगा कि कल कोयटा से पेशावर के लिए जो ट्रेन है वो कितने बजे रवाना होगी, और कितने मुसाफिरों ने बुकिंग करवा ली अब तक?
جی یہ جعفر ایکسپریس جو ہے کوئٹہ سے لاہور اور پھر پشاور جاتی ہے، اس کے لیے 400 سے زائد جو ہے وہ افراد کی بکنگ ہے مسافروں کی، جو کہ کل کوئٹہ سے جو ہے وہ روانہ ہوں گے. اور اس حوالے سے جو میں بتا رہا تھا کہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں. صبح 9 بجے یہ ٹرین جو ہے روانہ ہوگی. اس طرح جو ریلوے ٹریک ہے خاص طور پہ بلوچستان کے علاقے میں، اس میں ٹرین کی آمد سے قبل جو ہے ریلوے ٹریک کی مکمل سویپنگ کی جائے گی. پولیس ریلوے پولیس FC لیویز جو ہے ریلوے ٹریک کی سیکیورٹی اور ٹرین کی سیکیورٹی پر جو ہے معمور کی گئی ہے. اس حوالے سے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جو طریقہ کار ہے سیکیورٹی کا، اس کا اثر نو جائزہ لے کر سیکیورٹی کے طریقہ کار کا اثر نو بہت جائزہ شکریہ لے کر منظور آپ کا ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں بہت ساری کنٹریز ہیں، خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر شہری جو ہیں ان کا سوشل ایک کریڈٹ ہوتا ہے. تو یعنی کہ اگر آپ اچھا کام کریں، سماجی سروس کریں، کمیونٹی سروس کریں، سوشل ورک کریں، تو پھر وہ آپ کے کریڈٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور پھر آپ کو کہیں پہ بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہو، اچھی جگہ تعلیم حاصل کرنی ہو، تو وہ جو آپ کا سوشل کریڈٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ آپ کو پریفر کرتے ہیں. تو یہ تو خیر انہوں نے ایک سسٹم اس لیے بنایا تاکہ جو نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس طرف راغب ہوں، خدمت کی طرف راغب ہوں. تو کہتے ہیں نا، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ درس بھی یہی دیتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے، اور اسے بلکہ عبادت کا درجہ قرار دیا گیا ہے. تو 2001 میں قائم ہونے والا ادارہ ہے اخوت، برسوں سے انسانی خدمت میں مصروف ہے. اخوت چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں فرائض انجام دے رہا ہے. اب ان کے ادارے کے تحت کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے کاروبار ہیں، گھروں کی تعمیر، زراعت اور لائف سٹاک، اس کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا جاتا ہے اور دیگر بھی کام کیے جاتے ہیں. ایسی ہے. اور اچھا، اب تک اخوت 233 ارب کی رقم 40 لاکھ سے زائد خاندانوں میں تقسیم بھی کر چکا ہے. قرض کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. اخوت کے پورے پاکستان میں 800 سے زائد دفاتر بھی موجود ہیں اور اخوت 350 سے زائد شہروں میں کام کر رہا ہے. مزید اخوت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی اور چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امجد صاحب، انسانیت کی خدمت کا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ کیا مسائل درپیش آئے اور پھر ان مسائل کو، ان چیلنجز کو کیسے اوورکم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. تو آپ نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کا سفر کیسے شروع ہوا، تو یہ تو ہر شخص اس سفر پہ آمادہ ہوتا ہے. بس جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوں وہ سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بھی تو یہ خدمت کا ہی سفر کر رہے ہیں نا، تو یہ کوئی کسی کی اپنی توفیق نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے جب توفیق ملتی ہے تو وہ اس راہ پہ آ جاتا ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ چیلنجز کیا آئے ہیں، تو چیلنجز کوئی نہیں ہوتے. نیکی جو ہے نا، نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو نیکی کرنے کا جب حکم دیا گیا ہے تو پھر جو ہستی یہ حکم دیتی ہے اور توفیق دیتی ہے وہ چیلنجز کو بھی دور کر دیتی ہے. چھوٹی موٹی رکاوٹیں تو ہر کام میں آتی ہیں، تو ان کاموں سے، ان رکاوٹوں سے دل برداشتہ ہوئے بغیر اگر ہم کام کرتے چلے جائیں تو وہ جو رکاوٹوں کے پہاڑ ہے وہ رستے سے خود بخود ہٹ جاتے ہیں. اچھا، ہم جاننا چاہیں گے اخوت فاؤنڈیشن کے کتنے شہروں میں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور کس طرح کا کام ہو رہا ہے، کیا طریقہ کار ہے عوامی خدمت کا؟ جی، جیسے آپ نے پہلے بتایا، ہم گلگت بلتستان سے لے کے کراچی کے ساحل تک تقریباً 400 کے لگ بھگ چھوٹے بڑے شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں. تو ایک تو کام ہمارا یہ ہے کہ وہاں پر قرضوں کی فراہمی کاروبار کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ بغیر سود کے ہمارے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے، بغیر سود کے اس کو قرضہ مل سکتا ہے. ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کو عزت اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی جو حوصلہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے اس قرض کے لیے تو کیا ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں، کیا جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پھر کتنے عرصے میں اسے پیسے واپس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس علاقے میں رہ رہا ہو جہاں ہمارا دفتر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو سماجی رتبہ ہے، اس کا کیسی اس کی شہرت ہے، نیک نامی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو کاروبار کا تجربہ ہونا چاہیے، وہ ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کوئی کسی قسم کے جرم میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4-5 چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کی کاروباری صلاحیت کو جانچا جاتا ہے اور پھر اس کو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے
تقریباً 150 ایسے پروجیکٹ ہیں جو 50,000 روپے سے لے کے 3-4 لاکھ روپے تک شروع ہوتے ہیں. تو ہم ان 150 پروجیکٹس کو کیٹر کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں. جو آدمی قسمت سے شاکی نہیں ہے بلکہ محنت کا عادی ہے اور بھیک نہیں مانگنا چاہتا, کام کرنا چاہتا ہے, وہی ہمارا اسی کی تلاش میں ہم رہتے ہیں. اور اب تک آپ نے جیسے بتایا کہ ہم 60 لاکھ قرضے اور 40 لاکھ سے زیادہ گھرانوں کو یہ قرضے دے چکے ہیں. بعض اوقات ایک قرضہ میں لیتے ہیں, بعض اوقات دوسرے لے لیتے ہیں, بعض اوقات تیسرا بھی لے لیتے ہیں. تو جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ پہلے سے بڑا قرضہ ملتا ہے تاکہ وہ زندگی میں اور آگے بڑھیں. اچھا امجد صاحب, الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی ہے کہ کاروباری جو ہے ماحول کو اس کی افزائش کی جائے. امجد صاحب, اخوت کا اگلا قدم, نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ فری ایجوکیشن ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں, اور بتائیے گا کن کن شہروں میں فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے جا رہی ہے اخوت. جی دیکھیں, فری ایجوکیشن بظاہر فری ایجوکیشن کہا جاتا ہے لیکن دراصل اس کے پس منظر میں بھی ایک لانگ ٹرم قرض حسن ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج فیس نہیں ہے تو تم پڑھ لو, اور جب فیس ہوگی 2 سال 4 سال 10 سال بعد تو اس وقت فیس ادا کر دینا تاکہ ایک اور بچہ پڑھ جائے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جن ماں باپ کے پاس پیسے ہیں وہ تو بچوں کو پڑھا لیں گے, جن کے پاس نہیں ہے ان کے بہترین صلاحیت کے حامل بچے کب پڑھیں گے. تو اس کو ہم نے ایک نئے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ آج پڑھو کل فیس ادا کرو, تاکہ یہ سلسلہ نیکی کا, بھلائی کا, علم کا, ترقی کا ایک سرکل کی صورت میں, ایک ورچوس سرکل کی صورت میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. تو ہمارا فوکس چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ ہے, اور دوسری جانب ان بڑے قرضوں اور لانگ ٹرم قرضوں کے ذریعے سے ایک اچھی تعلیم یافتہ قوم جس میں لوگ آگے بڑھیں, انٹرپرینورشپ کریں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کریں, اور علم کے ذریعے سے قوم کی خدمت کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ علم ہی اصل وہ شے ہے جو قوموں میں کسی بھی قوم کو ممتاز کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی آپ نے بات بالکل صحیح کی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو تعلیم کا معیار ہے, وہ بھی پیسے پہ ہی ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے. جتنا زیادہ پیسہ دیں گے, اچھی فیس دیں گے, اتنا ہی کوالٹی ایجوکیشن ملے گی. دیٹس ویری انفارچونیٹ. یہ بتائیے گا, خواجہ سراؤں کو بھی باعزت روزگار کی فراہمی آپ چاہتے ہیں کہ یقینی ہو, انہیں معاشرے میں ایک بہتر مقام ہو, اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارا فوکس غریب آدمی بھی ہے, غریب ترین. تو کچھ ایسے طبقے ہیں جو بہت ہی غریب ہیں, بے سہارا ہیں. خواجہ سرا ان میں سے ایک ہیں جن کو ہم بالکل محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے. والدین بھی ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, معاشرہ بھی ان پر تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم پھر رجسٹر کر لیتے ہیں اخوت کے ساتھ. تو ان کو ہم قرض نہیں دیتے, ان کو ہم وظیفہ دیتے ہیں تاکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ پوری کر سکیں, کیونکہ ان کے پاس وہ اسکل یا ہنر یا صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کاروبار کر سکیں. تو خواجہ سرا سپورٹ پروگرام جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی مدد ہے. ان کو ہم میڈیسنز دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, اسٹائپنڈ چھوٹا سا دیتے ہیں. تو پھر ان میں سے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو کام کی طرف بھی راغب کرتے ہیں. تو یہ ایک فوکسڈ آپ سمجھ لیں اپروچ ہے ٹورڈز دا موسٹ مارجنلائزڈ اینڈ ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپس, جو ہماری ذمہ داری ہیں. اس اچھے معاشرے کی, جو کسی بھی اچھے معاشرے کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اندر موجود سب سے کمزور لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے. تو اس سے کمزور طبقہ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ایک چیز بتائیے گا, ہمارے یہاں لوگ بڑا صدقات دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, اور ان کو یہ تلاش ہوتی ہے کہ ہماری جو صدقات ہیں وہ جائز جگہ پر پہنچے. تو ایسے میں آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے جو لوگ واقعی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم جو زکوٰۃ جو ہے نا, یہ آپ کی دولت میں خدا کا, اللہ پاک کا حصہ ہے, اور اس کے کچھ آداب ہیں کس کو دینی ہے, اور اس میں خود سے جدوجہد کرنی چاہیے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جن اداروں کو آپ دے رہے ہیں کیا وہ رجسٹرڈ ہیں حکومت کے ساتھ, کیا وہ باقاعدہ آڈٹ کرواتے ہیں, کیا ان کو جو کمپلائنس ہے حکومتی قواعد و ضوابط کی وہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ ان کا وزٹ کریں. کسی بھی ادارے کا وزٹ کیے بغیر آپ کو رقم نہیں دینی چاہیے, کیونکہ سیئنگ از بلیونگ. جب ہم اخوت کے لیے کنٹریبیوشن یا زکوٰۃ کی درخواست کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ آپ ہمارا ادارہ وزٹ کریں, بورور سے ملیں یا اسٹوڈنٹ سے ملیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں,
تاکہ آپ کی تسلی اور تشفی ہو سکے. تو زکوٰۃ کی رقم کو یوں ہی دے دینے سے خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جائے, تو وہ ایک نیکی کی بجائے آپ معاشرے میں کوئی اور غلط قسم کے رجحانات کو فروغ نہ پا جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے بڑی چھان پھٹک کرنی چاہیے. یہ خدا کا حصہ ہے, صحیح لوگوں تک پہنچنا, صحیح لوگوں تک پہنچے. تھینک یو سو مچ چیئرمین اور بانی چیئرمین تھے اخوات فاؤنڈیشن کے. ثاقب ہمارے ساتھ تھے, بڑی اچھی گفتگو رہی. تو یس سائم جی, تو اب آپ کو جلدی سے ایک اور خبر بتا دیتے ہیں کہ کراچی میں اگر گھروں پر ملازمہ یا اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر اگر آپ نے پولیس کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں کرائی ہوئی, ویریفیکیشن نہیں کروائی ہوئی, اگر آپ ملازمہ اور گارڈز گھروں میں رکھ رہے ہیں, کسی قسم کا ڈومیسٹک ہیلپ اسٹاف رکھ رہے ہیں, تو آپ کو لازمی ہے کہ متعلقہ تھانے میں جائیں, جا کے ان کی ویریفیکیشن کروائیں. کیونکہ ڈیفینس کے ایک بنگلے میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ملازمہ نے پہلے تو اپنے دوست گارڈ کو نوکری پر لگوایا, اور پھر اسی دوست گارڈ کے ساتھ مل کر پورے بنگلے کا صفایا کر دیا. اتنی لمبی پلاننگ کی انہوں نے, صفائی کے ساتھ صفایا بھی کر دیا. تو نذیر جیتا پہلے, بالکل نذیر شاہ ہم نے رپورٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. ڈیفنس پولیس شعبہ تفتیش نے ضعیف مالکان کو بے ہوشی کی دوا دے کر واردات کرنے والی گھریلو ملازمہ اور سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج ہونے کے بعد بنگلہ مالکان کی بیرون ملک مقیم بیٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہوئی تھی. کرن امیر, ہم نے اس کو ہائر کیا, اس نے پورے گھر میں ڈاکہ ڈالا, ایک ایک چیز وہ لے کے چلی گئی, یہاں تک کہ اس نے پانی کا ڈسپینسر بھی نہیں چھوڑا. گرفتار سیکیورٹی گارڈ اسد کے مطابق اس نے دوستی کے چکر میں واردات کی, ورنہ وہ تو اچھی خاصی ملازمت کرتا تھا. میرا نام محمد اسد ہے, مجھے کرن امیر نے بولا تھا کہ یہاں پہ جاب ہے. میں گیا تھا, خود میڈیکل اسٹور پہ گیا تھا, انہوں نے یہ گولی دی تھی مجھے, کوئی ڈسکرپشن نہیں مانگی انہوں نے مجھ سے. راحت ملک کے کارنر پہ بنا ہوا تھا, میں نے لاگو کرن امیر کو دی, انہوں نے پھر کھانے میں ملا کے ناشتے میں ملا کے جو بھی کر کے ان کو دی تھی. پھر میں جا کے سوزوکی لے کے آیا تھا. ملزمہ کرن امیر نے سارا ملبہ مالکان پر ڈال دیا, کہا میرے پیسے واجب الادا تھے اور سامان تھا ہی کیا جو چوری کیا. میں نے ان کا اتنا قیمتی سامان کوئی بھی نہیں لیا, ان کا سامان جو برتن اور یہ ایسی چیزیں, کوئی پیسہ زیور تھوڑی, بلکہ میرا پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے گھر سے چوری کیا گیا پورا مال برآمد کر لیا اور مزید قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کسی بھی گھریلو ملازم کو نوکری پر رکھنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہ کسی مجرمانہ ریکارڈ کے حامل تو نہیں, ورنہ آپ بھی دیگر متاثرہ افراد کی طرح افسوس کرتے رہ جائیں گے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. بھائی یہ جو چوری اور ڈکیتی ہو رہی ہے, یہ لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں. ان کے فیس بک پروفائل, ان کے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے, وہ بھی انہوں نے لاک کی ہوئی تھی کہ کوئی جا کے چیک نہ کر سکے ان کا پروفائل پوری طرح سے. اتنا تو ہم بھی احتیاط نہیں کر رہے جتنی انہوں نے کی ہوئی. بٹ پھر وہی بات ہے کہ متعلقہ تھانے میں ضرور ان کی ویریفیکیشن کروائی جائے, ان کے ID کارڈز کو جا کے, وہی پراپر پروسیس ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جائے. 10 منٹ کا پروسیس بھی نہیں ہوتا. پلیز ڈومیسٹک اسٹاف رکھنے سے پہلے ان اسٹیپس کو فالو کریں. ہم جاتے ہیں, یہ کچھ ہو سکتا ہے. بریک کے بعد سائم جی, کل کچھ لوگوں نے کیک مس کر دیا, اور وہ اتنا لذیذ کیک تھا, اچھا بہت ہی زبردست تھا. مجھے اب آوازیں آ رہی ہیں, میرے خیال سے وہ لوگ شاید جلدی نکل گئے تھے دفتر سے. ہاں جلدی نکل گئے تھے. اچھا, ہم سیلیبریشن کر رہے تھے. تو کیا بات ہے. اور وہ جو بریانی پہ جو آئس کریم والا, بسم اللہ, یہ بنا آواز کے آ گئی ہے, یہ میوٹ چھینک تھی, بنا آواز کے آ گئی, ورنہ میری چھینکیں پورا آفس سنتا ہے. خیر یہ بہت مزے کا تھا. بٹ یہی تو دیکھیں, دا پوائنٹ از لائف کا حسن یہ ہوتا ہے. ہم اتنی خراب طبیعت میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو بس دعا کیا کریں ہمارے لیے, اور تھک جاتے ہیں ہم بھی کام کر کر. بس اب اسٹیمنا جو ہے نا وہ جواب دے کے. لیکن بہرحال میں ایڈ کرنا چاہ رہی, بہت مزے کا, اس میں پروٹین بھی ہے, ساتھ میں انڈا بھی بنا کے کھا لیں, بہت مزے کی سحری. اچھا جی, تو اب عید کی شاپنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جو کہ خواتین کی تو رکتی نہیں ہے چاند رات تک. مردوں کے بھی اب یہ سین ہے کہ جن کو درزیوں نے سوٹ نہیں دیے, اب وہ آگے ریڈی میڈ کی طرف, اب وہ ریڈی میڈ سوٹوں کی تلاش میں نکل پڑے. درزی کو پہلے دے دینا کپڑے, بس اب کیا کریں, مصروفیات بھی تو ہوتی ہے نا مردوں کی. کیا مصروفیات, خواتین کو تو پہلے شاپنگ کروا لیں, سارا وقت کچن میں وہ بنا رہی, کبھی سحری بنا رہی, کبھی افطار بنا رہی ہے, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, مردوں کی ذمہ داری میں پہلے خواتین, پھر بچے, پھر اس کے بعد رمضان کے سارے آپ لوگوں کی افطاریاں سحریاں کروا کے پیسے بچ جاتے تو اپنے لیے کوئی شلوار قمیض خرید لیتے ہیں, تو پچھلے سال والی پہن لیتے ہیں. اتنے معصوم تو پہلے دے دیں, درزی کو بھی تنگ کیا ہوا. چلے جی, عشرت خان ہمیں دکھا رہی ہے. جی ہاں بالکل, جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے اسی انداز سے مارکیٹوں میں رش بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر
خواتین کے شانہ بشانہ اب مرد حضرات بھی گھروں سے باہر نکل آ گئے اور اپنی اپنی شاپنگ کر رہے ہیں. خاص طور پر اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں صدر کی کوآپریٹو مارکیٹ میں موجود ہوں, لیکن اس وقت جو ٹرینڈ میں ان ہے وہ کرتا پاجامہ ہے. اب آپ کنٹی کالر والا کرتا پاجامہ دیکھ لیں یا پائپنگ والا دیکھ لیں یا شرٹ کا کالر والا کرتا پاجامہ دیکھ لیں, وہ مردوں میں بہت زیادہ ان ہے. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم درزی کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے, ہماری ترجیحات میں پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ریڈی میڈ کرتا لے لیا جائے. عید کی چاند رات تک جس طرح خواتین اپنی شاپنگ میں مصروف ہے, اسی طرح مرد حضرات بھی مصروف ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ کرتے پاجامے کے ساتھ اگر کھوسا ہو یا سلیپر ہو اور نئی واچ مل جائے, ٹوپی ہو اور دوسری تمام چیزیں ہو, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نئی چیز لی جائے اور عید والے دن سب سے زیادہ خوبصورت نظر آیا جائے. جی بھائی کتنا کمپٹیشن ہے, اور عشرت کو سارے کٹ تمام طرح جو کالر ڈیزائن ہے وہ سب کچھ ڈیزائن کیونکہ اب وہ اتنا جا رہی ہیں نا مارکیٹ کے اندر, بار بار جا رہی ہیں, وہاں سے میں لائیو کراتی ہوں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں. ہاں بس یہ پوچھنا پڑے گا ان سے کس مارکیٹ میں رش کم ہے اور کس میں مارکیٹ میں ویرائٹی بھی زیادہ ہے, یہ پوچھنا پڑے گا ان سے ویرائٹی اور رش کا. اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں سکھر کے بازاروں میں بھی رش ہے, اور یہاں پر جو بچے ہیں آج کل کے بچے ہماری طرح نہیں ہیں, ہمیں جو اماں ابا دلا دیتے تھے ہم وہ پہن لیتے تھے, لیکن اب وہ ان کی اپنی الگ فرمائشیں ہیں, ان کی ہی پسند کی چیز ہونی چاہیے تو ان کی منمانیاں. بالکل جی, اور ہمارے سہرش کھوکر جو ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں سکھر سے. بازاروں میں خریداروں کا ہجوم, ہر طرف رونقیں, چہل پہل ہے اور خوشیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کا سوٹ لینے آئی ہوں اور بیبی کا سوٹ لوں گی. کپڑے ہیں, بچوں کی چیزیں ہیں, اپنی چیزیں ہیں, ہسبینڈ کی چیزیں ہیں, ظاہر سی باتیں بہت سی خواہشیں ہیں. مین چیزیں تو لے لی ہیں ڈریس جیسے کہ, لیکن اب میچنگ جویلری جو ایک ٹفسٹ ٹاسک ہے وہ پورا کر رہے ہیں. دکانوں پر گہنے, جوتے اور ملبوسات خریداروں کو اپنی جانب پتپچا کر رہے ہیں. عید تو خیر چھوٹی ہوتی ہے لیکن خرچے بڑے ہیں ڈیفینیٹلی. بچوں کے کپڑے, فیبرک اس وقت بہت ایکسپینسو ہو چکا ہے, شوز ہیں بچوں کی, اور بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہیں. اس بار تو مہنگائی اور زیادہ ڈبل ہو چکی ہے. عید کے لیے میں نے بہت زیادہ چیزیں لی ہیں, کپڑے, شوز لیے ہیں, سب کچھ لیا ہے. تھوڑا سا خرچہ ہوا ہے, ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, واچز بھی رہتی ہیں, گلاسز رہتی ہیں. عید کی خوشیاں, بازاروں کی رونقیں, بالخصوص بچوں کی خریداری کا جوش و خروش تو قابل دید ہے. عید پہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے کے لیے خواتین اور بچوں کی جانب سے ہر ممکن جتن جاری ہیں. کیمرہ مین اصغر عباسی کے ساتھ شہرش کھوکھر, ARY نیوز سکھر. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی, عید پہ خوبصورت دلکش اسکن چاہیے اور کھانے ہیں سارے مہینے پکوڑے, وہ بھی تیل میں آئلی. یہ کیا بات ہوئی, یہ کون سی نہیں تو میری بات سننا, چاند رات کے اوپر مہمان آ تو جائے گا جو چہرے پہ آتا ہے, اسی کی بات کریں, وہ آ جائے گا. تو پھر گلا نہ کریں جب آپ سارا مہینے جو ہے پورا رمضان دیکھیں, ہم نے آپ کو بتایا ڈیٹاکس ڈرنکس, ہم نے آپ کو اچھے میلز کا بتایا, ہم نے آپ کو بتایا سحری میں کیا کھائیں, افطاری میں کیا کھائیں. اگر آپ نے ہماری بات مان لی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں مانی تو بس پہ چاند رات پہ آپ مہمان کو بھائی ابھی آپ اپنی خیر منائیں, ہم لوگ اپنی خیر منائیں, ہمیں نہیں پتا چاند رات پہ, ہم بھی شاید ایسے ہی بیٹھے. چلیں جی پشاور کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں عید پر روایتی لباس جو ہے ان کی مانگ میں اضافہ ہو گیا, خاص طور پر جو افغانی ملبوسات ہیں ان میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے, اور یہ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو نواب شیر ہمیں وہاں سے بالکل جی. پشاور میں عید کے لیے خریداری عروج پر ہے. جہاں شہری نت نئے فیشن اور برانڈز کے ملبوسات خرید رہے ہیں, وہی دلکش اور خوبصورت رنگوں کے دیدہ زیب افغانی ملبوسات بھی سب کی پسند ہے. عید کے لیے خریداری کر رہے ہیں, اور یہ افغانی ڈریس ہمیں بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ہماری ثقافت بھی ہے, کیونکہ بچوں کو یہ بہت پسند ہے. جارجٹ, لیلن, شفون اور ویلویٹ پر خوبصورت رنگوں, دل فریب فیتوں اور موتیوں کے نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات میں ثقافت کے رنگ بھی نمایاں ہے. عید کے لیے جو ویلویٹ کے بھی لوگ خرید رہے, کرنکل والے بھی خرید رہے, مختلف ڈیزائن خرید رہے. پشاور میں بھی زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں, اور باہر ممالک کے ہم بیچتے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ یہ پسند کرتے ہیں. یہ روایتی افغانی ملبوسات جہاں جاذب نظر ہے, وہی ان کی انفرادیت بھی سب کو باتی ہے. افغانی ملبوسات نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ اس میں پختون ثقافت کے رنگ بھی نمایاں ہوتے ہیں. اس لیے عید پر ہر کسی کی پسند افغانی ملبوسات ہوتے ہیں. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ نواب شیر, ARY نیوز, پشاور.
اور جی اب راولپنڈی میں بھی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور خواتین کپڑوں کی میچنگ کے لیے جو ہے نا وہ بڑی مصروف نظر آ رہی ہیں، کیونکہ خاص طور پہ دوپٹے کی میچنگ، دوپٹے کی میچنگ خصے کے ساتھ، خصے کی میچنگ چوڑیوں کے ساتھ، چوڑیوں کی میچنگ جھمکوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد پیکو بھی کرانے ہوتے ہیں دوپٹے. یہ بڑا امپورٹنٹ بھائی پیکو ہی ہوتا ہے، اگر آپ نہ کرائیں نا یہ جو ایجز ہوتے ہیں پھر اس میں سے تھریڈز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنا مہنگا ڈریس لیا ہے، اتنا میچنگ کا جو ہے وہ آپ نے دوپٹہ لیا ہے تو پیکو نہ کریں. بڑا مشکل کام ہے ویسے ایک خاتون ہونا، میں نے حساب لگایا وہ بھی عید پہ. اچھا چلیں جی زینب علی کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. گرم پانی میں تیرتے رنگ، دھوئے میں لپٹی مہارت اور ان ہاتھوں کی جادوگری جو سادہ کپڑوں کو خوبصورت رنگوں میں ڈھال دیتی ہے. عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دوپٹہ عید کے دنوں میں چمک اٹھے. خواتین کی بھیڑ دوپٹہ تھامے ایک ہی سوال دہراتی نظر آتی ہیں. تو ڈریس کے ساتھ ہمیں میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا ہوتا تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ بھائی لوگ ہماری جو ہے وہ پرابلم سالو کر دیتے ہیں. تو ہمیں مطلب جیسا ہم چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی یہ کلر کر کے ہمیں دے دیتے ہیں تو ہماری وہ عید اچھی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے. تو پلیسٹر کے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیور کے جو سلک کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کے الگ ہوتے ہیں. ہر کپڑے کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں، الگ الگ پرائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رنگ سازوں کے لیے عید سب سے مصروف وقت ہوتا ہے کیونکہ ہر جوڑے کو مکمل کرنے کی ذمہ داری انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوپٹے کا رنگ بالکل پرفیکٹ ہو کیونکہ عید کی ہر چیز بہترین دکھنی چاہیے. کیا میرا دوپٹہ بھی رنگ جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر خاتون کی زبان پر ہے اور یہی وہ رنگ ہیں جو عید کی خوشیوں میں مزید رنگ بھر دیتے ہیں. کیمرمین آصف اقبال کے ساتھ زینب علی، ایئر وائی نیوز، اسلام آباد. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ آپ لوگ ایگزیکٹ شیڈ کیسے آپ لوگ کو پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ جو رنگ ساز ہیں ان کا کمال ہوتا ہے. اچھا نہیں، رنگ ساز تو بھیج دیتے ہیں پھر دوبارہ بھی تو واپس جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں، اماں کہتی ہیں نہیں بیٹے وہ میچ نہیں ہوتا نا، پھر وہ آپ اپنے جوڑے میں سے تھوڑا سا کٹ کر کے ایک پیس لگاتے ہیں. آپ لوگوں کو چل جاتا ہے پتا؟ ہاں کتنے شیڈز ہیں ریڈ کے، کتنے شیڈز سپر پاورز ہیں نا خواتین کے پاس، کتنے شیڈز. ہاں یہ سپر پاور ہے، بہت ہی بہت کچھ ہم پتہ لگا لیں. چلیں جی جاتے ہیں پھر ایک بریک پہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آتے ہیں بریک لے کے واپس. ونس اگین. اور وزیراعظم شہباز شریف نے برکت مارکیٹ کوئٹہ میں دھماکے کی مذمت کی ہے اور جاں بحق افراد کے لیے بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی ہے. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے میں اپڈیٹ کریں گے. اظہر بتائیے گا. جی اظہر. جی وزیراعظم شہباز شریف نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جو کہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے اور وزیراعظم نے اس دھماکے میں جو جاں بحق افراد ہیں ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا، دعا بھی کی ہے. اس موقع پر وزیراعظم نے زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. وزیراعظم نے واقعے کی فوری تحقیقات اور ذمہ داران کا تعین اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کی بھی ہدایت کی ہے. وزیراعظم نے واضح کیا کہ بلوچستان میں شرپسندی پھیلانے والے عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا کہ شرپسندوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے فریب کے ملک کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف حکومت پاکستان اور سیکورٹی فورسز ہے وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہاں جی. سونا جو ہے نا وہ نصیب ہی نہیں ہو رہا. سونا وہ والا سونا ہے یا وہ سونا؟ دونوں پہنچ سے دور ہو گئے جی. ایک وہ والا تو ویسے سونا نصیب نہیں ہو رہا، سلیپنگ والا، اور جو یہ والا سونا ہے یہ تو ریٹ سے اتنے انکریز ہو گئے. بالکل کنگن والا جو جولری والا سونا ہے اب فی تولہ سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور 24 کیرات فی تولہ سونا جو ہے وہ 3200 روپے مہنگا ہو کر 3,21,000 روپے کا ہو گیا. 24 کیرات 10 گرام سونا 2,743 روپیز مہنگا ہو کر 2,75,205 روپے کا ہو گیا اور عالمی مارکیٹ میں سونا $31 اضافے سے 3,052 روپے ڈالر فی اونس کا ہو گیا. تو بھائی آپ یہ سوچیں کہ اب اتنا زیادہ جو ہے سونا مہنگا ہو رہا ہے تو جن لوگوں نے پہلے وقتوں میں سونا بنایا تھا تو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور یہ ہم پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اب چلیں سونے کی بات نہیں کرتے، آپ کو ذرا صحیح کرتے ہیں اور آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں کو بڑا ڈر تھا AI آ جائے تو لوگوں کی جابز نہ چلی جائیں، تو ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور دنیا کا پہلا AI سے تیار کردہ اخبار جو ہے یہ نیوز پیپر وہ پبلش ہوا اور اٹلی کے اخبار فوگلیو 2 نے دنیا کا پہلا اخباری ایڈیشن شائع کیا جو کہ AI میڈ ہے اور مکمل طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کیا ہے اور 18 مارچ کو شائع ہوا. اس میں 4 پیجز ہیں
اور اس کی جی اس میں ہیڈ لائنز بھی ہیں, پورے انالیسس بھی ہیں, سمریز بھی ہیں, اور یعنی کہ جو آپ کو لیٹرز بھیجتے ہیں نا ریڈرز, ان کے لیٹرز بھی اس میں انکلوڈ کیے گئے. سو اخبار کے ایڈیٹر کلائڈ پریسا کے مطابق یہ تجربہ میڈیا میں آئی کے ممکنہ کردار کو ایک طریقے سے اس کا انالیسس کرنے کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے کیا گیا ہے. تو بھائی اگر یہ سکسیسفل ہو گیا تو پھر ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ ہمارا تو روزگار ہی یہی ہے. میں کہنے لگا تھا کہ ہم نے سنا تھا نا کہ اینکرز بھی اے آئی آ جائیں گے, روبوٹ نہ آ جائیں گے, اینکرز آ جائیں گے. تو بس اللہ خیر کرے, کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں. پھر میں تو کہتا ہوں ہم انہیں روبوٹ کو چلانا شروع کر دیتے. یہی ہاں, پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہیومن برین جو ہے, ہیومن مائنڈ جو ہے وہ روبوٹس کو کنٹرول کریں گے اور انسانوں کی نفری کم ہو جائے گی اور ہمارے انڈر روبوٹس کام کریں گے کچھ عرصے تک, اور اس کے بعد پھر اللہ خیر کرے اگر کوئی وہ اپوکلپس نہ ہوا تو وہ روبوٹس ہمارے انڈر ہی رہیں گے. آپ لوگوں نے جج کرنا ہے جی اصلی انسان کون بیٹھا ہے اور جی اے آئی کون بیٹھا ہے. چلیں تو جب اے آئی کی بات ہو رہی ہے, اے آئی کی بات ہو ہی رہی ہے, مزید بھی اے آئی کی بات کر لیتے ہیں. اور کہا ہی جا رہا ہے لوگ چیٹ جی پی ٹی سے بہت باتیں کرتے ہیں, میں بھی بہت باتیں کرتی ہوں, تو اب اس کے بارے میں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا زیادہ استعمال کرنے سے لوگوں میں تنہائی کی کیفیت آتی ہے یا نہیں آتی؟ تنہائی دور کر رہا ہے نا, وہ تو باتیں کر رہا ہے آپ سے. اچھا, لیکن یہ ابھی ایک جو ہے نا کوشچن مارک ہے کہ آتی ہے تنہائی کیفیت کہ نہیں آتی, کیونکہ حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے باقاعدہ اور زیادہ استعمال سے صارفین میں تنہائی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ تحقیق اوپن اے آئی اور MIT میڈیا لیب نے کی, جس میں لاکھوں جو ہیں چیٹس کا تجزیہ کیا گیا اور 5000 سے زائد صارفین پر مطالعہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے نتائج یہ آئے کہ جو لوگ چیٹ جی پی ٹی پر جذباتی انحصار بڑھاتے ہیں ان میں سماجی میل جول کم ہونے کے اثرات نظر آتے ہیں. یعنی کہ باقی لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, فرینڈ سے, دوستوں سے, وہ چیٹ جی پی ٹی سے. اب ہوتا کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی انفارمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پیرافریزنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا گرامیٹیکل ایررز ریموو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی نہیں, چیٹ جی پی ٹی جو لوگ ہیں, جو بچے ہیں آج کل کے, وہ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے بات کر سکیں. ہوتا کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے مشورے بھی لیے جاتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے پوچھا تھا کہ میں اپنا رمضان میں اپنا ڈائٹ پلان جاری رکھنا چاہتی ہوں, تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا بتائیں جی میری افطار کیسا ہو, تو اس نے پورا افطار کا مجھے نان آئلی افطار کا پورا اس نے مینیو مجھے دے دیا. تو بیسیکلی چیٹ جی پی ٹی آپ کا ایک دوست بن گیا آج کل لوگوں کے لیے, ایک پارٹنر بن گیا, اور وہ آپ کو مفید مشورے بھی دیتا ہے, آپ کی ہیلپ بھی کرتا ہے. آپ کہیں اگر پھنس جائیں اس سے مشورہ لیں تو وہ بھی آپ کو دے گا. دین اگین آپ کی اسائنمنٹس بھی بنا دیتا ہے. اور میں تو جو بکس پڑھتی ہوں نا, ناولز وغیرہ, اس سے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں کیریکٹر انالیسس. تو پھر یہی بات ہے نا کہ جب آپ پھر تو دین دی پوائنٹ از کہ ہیومن انٹریکشن کم ہو گئی اور آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے جو ہے پھر وہ تنہائی کا لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں. چلیں جی کوئی بات نہیں, ہم ہیں نا آپ کے لیے, روز باتیں کرنے آتے ہو آپ سے 4 سے 6 بجے تک, اور 2 گھنٹے مسلسل بولی جاتے ہیں, ہم بھی چپ نہیں کرتے. ویسے اور ہمیں یہ روکتے ہیں کہ بس کر دیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں بس کر دیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے, بس اب ہم آپ سے اجازت دے رہے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.